अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 25वीं सीढ़ी पर हम लोग पहुंच चुके हैं। अल्लाह ताला ग्रेजुअली इजी तौर पे आसानी से हम लोगों को अपने दर्जे बुलंद करवा रहा है और अल्लाह ताला हमसे कबूल कर रहा है। जब भी अल्लाह ताला हम लोगों को नेक्स्ट काम ये करने की तौफीक अता फरमा रहा है। अल्लाह की शान से उसकी उसकी ज़ात से हमें कभी भी मायूसी नहीं है और अल्लाह ताला से उसकी शान के हिसाब से हमें पूरा अजर मिलना है इंशाअल्लाह ताला। शुरू करते हैं आज हमारा 25वां पारा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इलैहि युरद्दु इल्मुस्साअह वमा तखरुजु मिन समरातिम मिन अकमामिहा वमा तहमिल मिन उनसा वला तदउ तदउ इल्ला बिइल्मिह व यौम युनादीहिम ऐन शुरकाई क़ालू आज़न्ना कमा मिन्ना मिन शहीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। कयामत का इल्म अल्लाह ही की तरफ लौटाया जाता है। मतलब क्या है, दुनिया वालों को पता है क्या? नहीं। कयामत का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला को ही पता है। दुनिया में जब जब जिसने पूछा कि कयामत कब आएगी या क्या, तो उसको इसी तरह जवाब दिया गया है कि कयामत का इल्म तो सिर्फ अल्लाह ताला को है कि वो लम्हा कब आएगा जब सूर में फूंका जाएगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कई तरह सफ़र में जा रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो एक बंदे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूछा कि या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया, अफसोस है तुझ पर कि क्या तूने इसकी तैयारी कर ली है। अब लोग तो इस तरह पूछते हैं जैसे कोई चीज़ होने वाली है, मिरेकल मिलने वाला है, मौजज़ा आने वाला है, जो बहुत मज़ा आने वाला है। लोग इस तरह से पूछते हैं। कयामत तो वो हौलनाक लम्हा है जब हम लोग अपने अपने अमालों से डर रहे होंगे, और वो आएगी भी अचानक, कोई बताकर तो आएगी नहीं। तो इसका इल्म सिर्फ अल्लाह को है, और हमारी कयामत कभी भी आ सकती है। जब हम इंतकाल इंजली तौर पर भी कर जाते हैं ना, तब भी हमारी कयामत शुरू हो जाती है। तो वो जो बड़ी कयामत है हौलनाक होगी, उससे डरना चाहिए और उस दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह उस दिन हमें अपने सायों में रखे। और जो फल अपने शगुफों में से निकलते हैं, और जो क्या क्या अल्लाह ताला के इल्म में है, जो कोई भी नहीं जानता है। आज साइंस भी नहीं जान पाई, ना किसी और चीज़ से, ना कोई और तरीके से, कि जो फल अपने शगुफों में से निकलते हैं, ठीक है ना, कि क्या फल निकलेगा, खट्टा होगा, मीठा होगा, कैसा उसका कलर होगा, फूल निकलेगा या अधूरा पूरा निकलेगा, ये सब अल्लाह ताला को पता है। और जो मादा हमल से होती है और जो बच्चे वो जनती है, इसका इल्म भी सबको अल्लाह ताला को है। भले 3-4 महीनों में जाके अल्ट्रासाउंड हो जाता है, 2 महीने में हो जाता है, पता चल जाता है वॉट एवर द प्रॉब्लम एंड द जेनेटिक और जीन्स क्या है। लेकिन जब रहम मादर में नुत्फा बच्चे की शक्ल इख्तियार करना शुरू करता है, उस वक्त का तो अल्लाह को ही पता है ना। और अल्लाह को ही पता है ये सारा कि क्या आएगा और कैसे नसीब लाएगा। कोई भी अल्ट्रासाउंड की कुछ भी दुनिया की टेक्नोलॉजी देख लें, नसीब नहीं बता सकती, वो मेरे रब को पता है। और जिस दिन अल्लाह ताला मुशरिकों को बुलाकर दरियाफ्त फरमाएगा कि मेरे शरीक का है, और जवाब देंगे कि हमने तुझे कह सुनाया कि हम में से कोई इसका गवाह नहीं। मुशरिक यही कहेंगे ना उस वक्त जाके, काफिर यही कहेंगे कल क़यामत के दिन, हमें तो पता ही नहीं है, वो गए कहाँ लोग जिन्होंने हमको बहकाया था। और ये जिन जिनकी परस्ती जिससे पहले करते थे, उनकी निगाह से गुम हो जाएंगे, और उन्होंने समझ लिया कि उनके लिए कोई बचाव नहीं। हम पहले से बारे में पढ़ चुके कि जहन्नुम का ईंधन होंगे इंसान और पत्थर। अब पत्थर क्या पहाड़ उठा उठा के अल्लाह पाक डालेंगे? नहीं। पत्थर वो होंगे जो लोगों ने पत्थरों के बुत बना बना के जो पूजाएं की है ना, जो उनको अल्लाह का शरीक ठहराया है ना, नाउजुबिल्लाह, वो बुत उठा उठा कर जहन्नुम में इनके सामने डाले जाएंगे। और उन इंसानों को भी डाला जाएगा साथ में इनके, जो इनकी परस्तिश किया करते थे। भलाई के मांगने से इंसान थकता ही नहीं है, और अगर इससे कोई तकलीफ पहुंच जाए तो मायूस और नाउमीद हो जाता है। इस पारे के अंदर 3 से 4 बार ये बात आई है कि जब इंसान को तकलीफ पहुंचती है हमें पुकारता है, जब हम दे देते हैं तो खुश हो जाता है, और फिर शुक्र किसका अदा करता है? किसी और का करता है।
اور پھر نہ ہم اسے دیتے ہیں کوئی نعمت تو وہ سمجھتا ہے کہ میرے علم سے دی گئی ہے۔ اس طرح کی یہ تین چار باتیں اسی پارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے بار بار کی ہیں کہ انسان اپنی آنکھ کھولے کہ کہیں میں تو کوئی ایسا جملہ نہیں بولتی، کہیں میں تو کسی کام کے لیے صرف اپنے آپ کو کریڈٹ نہیں دیتی۔ تو یہ وجہ ہے، سوچنے کا مقام ہوتا ہے جو اگر ہم سوچیں تو، اگر یہ ساری چیزیں ہم بجائے بنی اسرائیل کے اور دوسری قوموں کے ہم اپنے آپ کے اوپر لے کر سوچیں نا، تب ہماری آنکھ کھلے گی کہ میں اپنی لائف میں کیا کچھ کرتی ہوں۔ تکلیف پہنچ جائے تو مایوس اور نا امید ہو جاتا ہے، اور مایوسی تو ویسے ہی کفر ہے، اللہ تعالیٰ سے مایوسی ویسے ہی کفر ہے۔ مایوس تو کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے تو وہ دعائیں مانگے جو آپ کو بالکل ناممکن نظر آ رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں تو سب کچھ ہے، وہ سب کر سکتے ہیں، کبھی بھی نا امید نہ ہو۔ اور جو مصیبت اسے پہنچی ہے اس کے بعد اگر ہم اسے کسی رحمت کا مزہ چکھائیں تو وہ کہہ اٹھتا ہے کہ اس کا تو میں حقدار تھا۔ دیکھیں ذرا وہی قارون والی بات کہ یہ تو سارا خزانہ میرے علم کی بنیاد پر مجھے ملا ہے، اور اسی کے سامنے اس کے خزانوں سمیت وہ زمین میں دھسا تھا۔ تو دیکھنے والی بات ہے کہ اس میں تو خیال نہیں کر سکتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور اگر میں اپنے رب کے پاس واپس گیا تو بھی یقیناً میرے لیے اس کے پاس بڑی بہتری ہے۔ یہ کال کس کا تھا؟ ابو لہب کا، جس کے 12 بیٹے اس کے آگے پیچھے گھوما کرتے تھے، جوان تندرست جوان اس کے فرما بردار۔ تو وہ بھی یہی کہتا تھا کہ دنیا میں مجھے اللہ نے اتنا دیا ہے نا تو مجھے آخرت میں بھی دے گا، بہت بہتر ہوگا وہاں بھی۔ یقیناً ہم ان کفار کو ان کے اعمال سے خبردار کریں گے اور انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پڑتی ہے تو بڑی لمبی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ یہ ہماری بات کی جا رہی ہے، اور اللہ تعالی ہم لوگوں کو ایسے بندوں میں شامل کرے جو اس کی نعمتوں کے شکر گزار ہوں، منہ پھیرنے والے نہ ہوں۔ آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھلا یہ تو بتائیے کہ اگر یہ قرآن اللہ کی طرف سے آیا ہو تو پھر تم نے اسے نہ مانا، بس اس سے بڑھ کر بہکا ہوا اور کون ہوگا جو مخالفت میں حق سے دور چلا جائے؟ ان قریب ہم انہیں اپنی نشانیاں آفاق میں بھی دکھائیں گے، اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی۔ آفاق کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ جب انسان مر جائے گا نا، ان قریب کی بات ہو رہی ہے، ابھی تو ہم زندہ ہیں، دیکھ رہے ہیں، آسمان ہے، زمین ہے، سب کچھ، لیکن جب انسان مر جائے گا نا تو اس کو پھر فرشتے دکھائی دیں گے جو کہ آسمان سے آ رہے ہوں گے، اور جیسے اس کے اعمال ہوں گے نا ویسا اس کا کفن لے کر آ رہے ہوں گے۔ تو یہ سب اس کی آنکھوں کے سامنے کھل جائے گا سارا، اور خود ان کی اپنی ذات میں بھی، یہاں تک کہ کھل جائے کہ یہ حق یہی ہے۔ کیا آپ کے رب کی ہر چیز سے واقف ہونا کافی نہیں ہے؟ یقین جانو کہ یہ لوگ اپنے رب کے روبرو جانے سے شک میں ہیں۔ یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔ سورہ شورہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم عین سین قاف۔ شروع اللہ کے نام سے کرتی ہوں جو انتہائی مہربان بڑا ہی رحم کرنے والا ہے، یا جو بڑا مہربان انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ سورہ شورہ، شورہ کا کیا مطلب ہے؟ آم، مشورہ، ٹھیک ہے، شورہ کا مطلب مشورہ۔ اور یہ حامیم صورتیں ہیں جو شروع ہو رہی ہیں حامیم سے، لیٹرز آف مقطعات ہے، اس کی 7 صورتیں ہیں جو اس سے شروع ہو رہی ہیں۔ اور سورہ شورہ کو یہ خاص چیز حاصل ہے کہ اس میں 2 لیٹرز آف مقطعات آئے ہوئے ہیں۔ ایک حامیم تو سب کے ساتھ ہے ہی 7 سورہ کے ساتھ، اور باقی عین سین قاف بھی ان میں آیا ہوا ہے، اس میں آیا ہوا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے وہ کس کو کیا شرف بخشتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو وہ کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے، اسی طرح تیری طرف اور تجھ سے اگلوں کی طرف وہی بھیجی گئی ہے۔ آسمانوں کی تمام چیزیں جو کچھ زمین میں ہیں سب کا سب اسی کا ہے۔ اور برتر اور عظیم الشان ہے، قریب ہے کہ آسمان اوپر سے پھٹ پڑیں، اور تمام فرشتے اپنے رب کی پاکی تعریف کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے اور کتنی بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے ہم کو قرآن کے اندر دی ہوئی ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں ہر وقت، وہ زمین والوں کے لیے استغفار کر رہے ہیں۔
وہ زمین والوں کو بچانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ استغفار کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ اور خوب سمجھ رکھو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف فرمانے والا ہے اور رحمت کرنے والا ہے۔ اب یہ نہ ہو جائے کہ فرشتوں کو جس طرح مشرکین نے مکہ نے اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ بیٹیاں بنا دیا تھا، عورتیں بنا دیا تھا، ہم فرشتوں کو ہی پوجنے لگ جائے کہ ہاں بھئی وہ ہمارے لیے بڑے دل جلاتے اور استغفار کرتے۔ نہیں، یہ ان کے اختیار میں نہیں ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو الہام کیا ہوا ہے۔ تو وہ یہ سب کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ کرنے والا کون ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ، وہی معاف فرمائے گا، وہی اپنی رحمت دکھائے گا۔ اور یاد رکھو، خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ ہی معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس کے سوا دوسروں کو کارساز بنا لیا، اللہ تعالیٰ ان پر نگران ہے اور آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ اس طرح ہم نے آپ کی طرف، یعنی کہ ہمارا کام پہنچا دینا ہے، امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کام اللہ نے دیا، قرآن نازل کیا، ان پر صرف پہنچا دینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دل جلاتے تھے اور اتنے غمگین ہو جاتے تھے کہ یہ کفار قرآن کو نہیں مانتے، اللہ کو نہیں مانتے، اور مجھے آپ آخری رسول نہیں مانتے، تو وہ بہت اپسیٹ ہو جاتے تھے اور اتنا روتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہلکان کر دیتے تھے اپنی جان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آپ کو صرف پہنچانا ہے، آپ رسول ہیں۔ اور جیسے کہ جبرائیل رسول ہیں، وہ پہنچاتے ہیں قرآن اوپر آسمان سے نیچے آپ کے دل پر القا کرنا، لیکن آپ کو کام ہے پہنچا دینا، دیٹس اٹ، آپ اپنی جان کو ہلکان مت کیجیے۔ اور اسی طرح آج ہماری ذمہ داری ہے کہ ہمیں جو سے پتہ چل رہا ہے، ہمیں دوسروں تک پہنچانا لازمی ہے۔ حضرت عمر کا قول تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کہ مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا اور اس بات کا یہ نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ ایک حدیث یا ایک بات آپ کو پتہ چلے آپ آگے پہنچا دو، اگر یہ حکم نہ ہوتا نا تو میں نہ بتاتا کسی کو کچھ بھی۔ اتنا بڑی ایک ذمہ داری ہوتی ہے، کیونکہ اسی پر ہے نا زیادہ فوکس بھی کیا جاتا ہے، اسی کے لائف اسٹائل کو بہت غور سے دیکھا جاتا ہے، اسی کی حرکتوں پر نظریں رکھی جاتی ہیں، اسپیشلی جب دیکھا جائے آج کے دور میں تو یہ ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ انسان خود عمل کیسے کرے گا۔ تو اب سوچے تو وہ بھی تو انسان ہے، اس سے کبھی کوئی غلطی ہو سکتی ہے نا، تو وہ لوگوں کی نظروں میں آ جاتی ہے۔ تو یہی بات میں بھی کہوں گی کہ اگر واقعی یہ حکم نہ ہوتا تو آج ہم کچھ کرسی پہ بیٹھ کے آپ کو نہ سنا رہے ہوتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کو بھی چنتا ہے وہ یہ کام کرتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اس طرح ہم نے آپ کی طرف عربی زبان میں وحی کی ہے، عربی قرآن کی وحی کی ہے، تاکہ آپ مکہ والوں کو، ان کے آس پاس لوگوں کو خبردار کریں۔ عربی زبان میں اسی لیے کی ہے تاکہ قریش مکہ کی جو زبان تھی وہ عربی تھی، تو انہی میں سے رسول بھیجا جو کہ 40 سال ان میں امین و صادق بن کے رہے، اور پھر ان کو نبوت ملی تو وہ فوراً مان جائیں گے، لیکن جس کو نہیں ماننا تھا وہ نہیں مانے۔ اور قرآن عربی میں اسی لیے دیا کہ انہی کی لینگویج ہے تاکہ ان کو ایزیلی سمجھ میں آ جائے۔ اور پھر بعد میں یہ سب مل کے باہر اللہ تعالیٰ کی جو قرآن ہے اس کی بات کو پہنچائے۔ اور جمع ہونے کے دن سے، جس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں، آپ لوگوں کو خبردار کر دیں جمع ہونے کے دن کے، جس میں کوئی شک نہیں ہے، ایک گروہ جنت میں ہوگا اور ایک گروہ جہنم میں۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں جنت والوں میں شامل فرمانا، آمین۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان سب کو ایک ہی امت بنا دیتا۔ اب یہ بھی دیکھنے والی بات ہے نا کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو اچھا اچھا سیدھا، اللہ کے بندے ہیں سب، اللہ سب سے پیار کرتا ہے، اللہ سب سے پیار کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ سب اللہ تعالیٰ کو مانے اور قرآن کو مانے۔ تو پھر جب نہیں مانتے تو اللہ تعالیٰ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ ہی ہے جو کہ ہدایت دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور لیکن جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں داخل کر لیتا ہے۔ یاد رکھیے، جسے وہ چاہتا ہے اپنی رحمت میں کب داخل کرتا ہے؟ جب وہ بندہ خود ہدایت مانگے۔ جب بندہ خود ہدایت مانگتا ہے اور اس کی طرف وہ دل لگاتا ہے، تب اللہ تعالیٰ اسے اپنی طرف کھینچ کر لے آتے ہیں۔ اور ظالموں کا حامی و مددگار کوئی بھی نہیں۔ کیا ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کارساز بنا لیے؟ حقیقتاً تو اللہ تعالیٰ ہی کارساز ہے، وہی مردوں کو زندہ کرے گا اور وہی ہر چیز پر قادر ہے، بے شک۔ اور جس جس چیز میں تمہارا اختلاف ہو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے۔ اختلاف تو اسی وقت شروع ہو گیا تھا، دو صحابی آپس میں کسی چیز میں اختلاف کر رہے تھے، بات جھگڑے تک پہنچ گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور کہا کہ اختلاف تو تم لوگوں میں ہوگا، اس کی بڑی بات نہیں ہے، لیکن یہ جو ہے نا جھگڑا، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ جو فرقے بنا لیے ہیں وہ اسی اختلاف کی وجہ سے بن گئے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہی اللہ میرا رب ہے جس پر میں نے بھروسہ کر رکھا ہے اور اسی کی طرف میں جھکتا ہوں۔
اور آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اس نے تمہارے لیے تمہاری جنس کے جوڑے بنا دیے، چوپائیوں کے جوڑے بنائے ہیں، تمہیں وہ اس میں پھیلا رہا ہے، اس جیسی کوئی چیز نہیں، وہ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ آسمان اور زمین کی کنجیاں اسی کی ہیں، جس کی چاہے روزی کشادہ کر دے اور تنگ کر دے، یقیناً وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں کنجیاں ہیں۔ آسمان جب کل قیامت کے دن ہم دیکھیں گے نا تو دروازے دروازے ہوگا، ان کی کنجیاں ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سب کچھ، اور زمین پھٹ جائے گی اور وہ حال ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ جو کنجیوں کا مطلب رزق کی جو جو فراوانی ہے نا، یا پھر تنگی، وہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے وہی دن مقرر کر دیا ہے جس کے قائم کرنے کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا۔ اب نوح علیہ السلام کے دور میں جب وہ طوفان آیا تھا، تب وہ پوری دنیا پر آیا تھا، ٹھیک ہے نا، وہ ایک جگہ پر نہیں تھا، پوری دنیا پر تھا۔ تو اسی وقت نوح علیہ السلام ان چند لوگوں کو لے کر جب نکلے تھے، اور جوڑا جوڑا جو جانوروں کا لیا تھا اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہی نوح علیہ السلام کے بیٹے وہاں جب کشتی اتری تھی جودی پہاڑ پر، تو وہ چاروں طرف چلے گئے تھے، چاروں طرف چاروں بیٹے پھیل گئے تھے۔ اور جو بذریعہ وہی ہم نے تیری طرف بھیجی ہے، جس کی تاکیدی حکم ہم نے ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا کہ اس دین کو قائم رکھنا۔ اب یہاں پہ کن 5 اولو العزم نبیوں کی ذکر آ رہی ہے، ذکر آ رہا ہے۔ اولو العزم نبی کون کون ہیں؟ 5 ہیں۔ نمبر 1 آپ صلی اللہ علیہ وسلم، نمبر 2 نوح علیہ السلام تھے، نمبر 3 ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، صحیح ہے نا؟ تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے ان 5 اولو العزم نبیوں کی بات یہاں پہ کی ہے، جن کو حکم دیا گیا تھا کہ دین کو قائم رکھیں، جن پر کتابیں نازل ہوئی ہیں، اور ان میں پھوٹ نہ ڈالنا۔ جس چیز کی طرف سے آپ انہیں بلا رہے ہیں وہ تو ان مشرکوں پر گرا گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اپنا برگزیدہ بنا لیتا ہے، اور جو بھی اس کی طرف رجوع کرے وہ اس کی صحیح رہنمائی کرتا ہے۔ ہدایت ہمیں اللہ سے مانگنی ہے۔ تم سکھا دو، تم مجھے پڑھا دو، میں تمہاری اس میں آ جاتی ہوں، میں تم سے سیکھ لیتی ہوں، نہیں۔ جہاں جو چیز صحیح مل رہی ہے نا، وہاں ہمیں جانا چاہیے۔ یاد رکھیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے دین کے معاملے میں اسپیشلی، کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے والا بنانا، اور صحیح جگہ پر اور صحیح چیز سیکھنے والا بنانا۔ تبھی اللہ تعالیٰ ان کا ہاتھ پکڑتے ہیں اور اپنا قریب کر لیتے ہیں۔ ان لوگوں کو اپنے پاس علم آ جانے کے بعد ہی اختلاف کیا، اور وہ بھی باہمی ضد اور بحث سے۔ اور اگر آپ کے رب کی بات ایک وقت مقرر تک کے لیے پہلے ہی قرار پا گئی ہوئی نہ ہوتی، تو یقیناً ان کا فیصلہ ہو چکا ہوتا۔ اب دیکھا جائے تو علم جن کے پاس آ جاتا ہے نا، وہی بحثیں کرتے ہیں کہ مجھے زیادہ پتہ ہے اور مجھے صحیح پتہ ہے، تبھی تو اختلاف بڑھتا ہے نا۔ ورنہ ایک کورا دماغ تو صرف سنتا ہے اور اس کو لینے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جس کے پاس علم آ جاتا ہے نا، وہی بحث و کرج میں پڑے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ علم دے جو صحیح ہو، اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ہمیں بحث کرنے والا نہ بنائے، انشاءاللہ العزیز۔ اور فیصلہ کیا نہ ہو چکا ہوتا کہ ساری امت کو ایک ساتھ وائپ آؤٹ نہیں کیا جائے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ تو ایک امت کو وائپ آؤٹ کر کے صحیح دین کے ساتھ دوسری امت کو لا کھڑا کرتے ہیں، اور وہ اس کی طرف سے الجھن والے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ بھی مریب، مریب وہ شک ہوتا ہے ممترین، جو الجھن والا ہوتا ہے، بندہ کنفیوز ہی رہے اس میں۔ بس آپ لوگوں کو اسی طرف بلاتے رہیں، اور جو کچھ آپ سے کہا گیا ہے اس پر مضبوطی سے جم جائیں، اور ان کی خواہشوں پر نہ چلیں، اور کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کتابیں نازل فرمائی ہیں میرا ان پر ایمان ہے، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تم میں انصاف کرتا رہوں، اور ہمارا سب کا پروردگار اللہ ہی ہے۔ ہمارے اعمال ہمارے لیے، تمہارے اعمال تمہارے لیے، میں تم میں کوئی کٹوجتی نہیں چاہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جمع کرے گا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ سمپل، بندے کو اس کا دین سمجھا دیا، اپنے اپنے اعمال کا حقدار سمجھا دیا، اور پھر یہ سمجھا دیا کہ اللہ ہی جمع کرے گا سب کو۔ جب اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اسی کے پاس ہم سب کو مل کر جانا ہے، اور ایک ہی چیز لے کر جانی ہے جو کہ ایمان ہے، تو پھر یہ کٹ حجتیاں اور بحثیں، مباحثے، اختلاف اور یہ سب چیزیں کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں جھگڑا ڈالتے ہیں،
اس کے بعد کے مخلوق اسے مان چکی، اس کی کٹ حجتی اللہ کے نزدیک باطل ہے، اور وہ ان پر غضب ہے، یعنی کہ غصہ ہے، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ یعنی کہ سامنے بات آ جانے کے باوجود اگر کوئی نہ مانے، اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ کتاب کو نازل فرمایا ہے اور ترازو بھی اتارا ہے، اور آپ کو کیا خبر کہ شاید قیامت قریبی ہو، اس کی جلدی انہیں پڑی ہوئی ہے جو اسے نہیں مانتے۔ یعنی کہ جو نہیں مانتے وہی سوالات زیادہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یقین کریں دین کے اندر جو بہت زیادہ سوالات سوالات سوالات، اور ایسے متشابہات آیات پر سوالات، ایسی چیزوں پر سوالات جو ابھی اس میں اختیار میں نہیں ہے کہ وہ کر سکے کچھ، تو پھر ویسے بندے کو سوچنا چاہیے ذرا کہ میں یہ سوالات کر رہی ہوں تو کیوں، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جس چیز کا سوال کرنا چاہیے وہ دین کا علم ہے، اس کے بارے میں کریں اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کی جلدی انہیں پڑی ہوئی ہے، وہ اسے نہیں مانتے، اور جو اس پر یقین رکھتے ہیں تو وہ اسے ڈر رہے ہیں۔ انہیں اس کے حق ہونے کا پورا علم ہے۔ یاد رکھو جو لوگ قیامت کے معاملے میں لڑ جھگڑ رہے ہیں وہ دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں تھے، اور باہر کچھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے، وہ قیامت کے بارے میں ہی بات کر رہے تھے، نہیں قیامت کے نہیں، سوری، وہ تو ليلۃ القدر کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ تو اس میں بھی انہوں نے جھگڑا کیا تھا۔ اب جب جھگڑا کرتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ پھر وہ علم یا ان کے پاس سے لے لیتا ہے۔ تو یہ قیامت کے معاملے میں بھی لوگوں نے خوب جھگڑے کیے کہ آج آئے گی، کل آئے گی، اس وقت آتی ہے، اس وقت آتی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود نہیں پتا تھا۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابی بیٹھے ہوئے تھے، اور ایک دم سے موسم ایک دم بلیک بلیک اور ہو گیا، اور بادل اتنے آ گئے اور فل بارش ہونے کے چانسز ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے تھے کہ کہیں یہ قیامت تو نہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود بھی نہیں پتا تھا کہ یہ قیامت ہے اور کب آئے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا ہی لطف کرنے والا ہے، جسے چاہتا ہے کشادہ روزی دیتا ہے، اور وہ بڑی طاقت اور بڑے غلبے والا ہے۔ جس کا یہ ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو تو ہم اسے اس کی آخرت کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کا طلبگار ہے تو ہم اسے اس میں ہی وہ کچھ دے دیں گے۔ اب دیکھا جائے تو الرحمن کا مطلب کہ اللہ کافر و مسلمانوں کو سب کو دیتا ہے، رائٹ؟ اب اس میں جو کافر ہیں، جو آخرت کا یقین ہی نہیں رکھتے ہیں، اللہ پر یقین نہیں رکھتے اپنا، تو وہ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو جو دنیا میں یہ لوگ محنت کریں گے نا تو ان کو دے دیا جائے گا۔ ایسے شخص کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ اگر فیصلے کا دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ زیادہ تر شرک کی نفی ہے۔ اپنے کانسیپٹ کو کلیئر کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ اپنے کانسیپٹ ہم نے دیکھنے ہیں کہ کون کون سے ہمارے کلیئر ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ کی عبادت اور اس کی وحدانیت کی ذکر ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے۔ کب ڈریں گے؟ کل قیامت والے دن، جب اللہ ان کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دے گا۔ ان کے وبال ان پر واقع ہونے والے ہیں، اور وہ لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہشتوں کے باغ میں ہوں گے، اللہم جعلنا منہم، اور جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس موجود پائیں گے۔ یہی بڑا فضل ہے۔ یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق نیک عمل کیا۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم کو بھی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ وہ تو کہہ دیجئے کہ ہاں میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت اور رشتہ داری کی۔ جو شخص کوئی نیکی کرے ہم ان کے لیے ان کی نیکی میں اور ان کی نیکی کو اور بڑھا دیں گے۔ پہلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کا سوال کیا مشرکین مکہ سے کہ میں تم سے نہیں کہتا کہ تم میری بات سنو یا مانو، لیکن کم سے کم تم لوگ سب میرے رشتہ دار ہو۔ پورا مکہ میں 40 سال رہے تھے، وہاں ان کا پورا خاندان بستا تھا، تو ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ کچھ نہیں خیال کرو تو اس بات کا تو خیال کرو کہ میں تمہارا رشتہ دار ہوں۔ 40 سال تم لوگوں نے مجھے امین اور صادق کے لقب سے پکارا ہے، تو تم لوگ کم سے کم رشتہ داری نبھاتے ہوئے یہی احسان کر دو کہ مجھے ایٹ لیسٹ تکلیفیں نہ دو۔ میری بات نہ مانو تو تمہارا اپنا ایمان، لیکن مجھے تکلیفیں تو نہ دو۔ اب کفار مکہ مشرکین مکہ سب مل کے تکلیفیں کتنی دیا کرتے تھے صحابہ کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہی انہوں نے اس کا واسطہ دے کر ان سے بات کی۔ اور پھر کیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا ہے۔
جھوٹ کیا باندھا ہے کہ مجھے وحی آتی ہے، میں پیغمبر ہوں، ناؤذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں کہا تھا، اور مشرکین مکہ یہ سمجھ رہے تھے، اور سچ کو ثابت رکھتا ہے اور سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے۔ جھوٹ چاہے کتنا بھی ہمیں اسٹرانگ لگے، ٹائم پر ہمیں بچا لے، سامنے والے کو خوش کر دے، لیکن جھوٹ ایک دن کھلتا ہے، اور وہی پھر ہمیں شرمندہ کرتا ہے۔ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، اور جو کچھ تم کر رہے ہو سب جانتا ہے۔ ایمان والوں اور نیکوکار لوگوں کی سنتا ہے، اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا دیتا ہے، اور کفار کے لیے سخت عذاب ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے سب بندوں کی روزی فراخ کر دیتا تو وہ زمین میں فساد برپا کر دیتے۔ دیکھو اللہ، یہ بات اب اللہ کے سوا کس کو پتا ہو سکتی ہے کہ اس کا بندہ کیا کرے گا، اور کس بندے کو کیا دینا چاہیے کہ وہ اپنا لمٹ میں رہے اور اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے۔ لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرما دیتا ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث تھی کہ ایک انسان کو، مومن کو، ایک سونے کی وادی بھی مل جائے نا تو وہ دوسری وادی کی تمنا کرتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اگر اتنا کچھ دے دے ہر بندہ، پھر بنا بیٹھے نا رانی، وہ بھی رانی میں بھی رانی، تو کون بھرے گا پانی؟ بات یہی ہو جاتی ہے نا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کیٹیگریز مقرر کی ہوئی ہیں، اور یہ اللہ کی شان ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے یہ سب چیزیں کرنے کے لیے پیدا کیا، جو ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے ذریعے یہ دنیا کے نظام کو چلانے کی بندہ کرتا ہے۔ لیکن وہ اندازے کے ساتھ جو کچھ چاہتا ہے نازل فرماتا ہے، اور اپنے بندوں سے وہ پورا خبردار ہے اور خوب دیکھنے والا ہے۔ اور وہی ہے جو لوگوں کے نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے۔ اب یہ جملہ ہم نے کتنی تسلیاں دیتا ہے کہ ہمیں تو نا امید ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وہ چیزیں اللہ سے مانگ لیں جو آپ کا دل ہو رہا ہے۔ یہ مت سوچے کہ اللہ پاک یہ کیسے دے گا، اور میرے حالات ایسے نہیں ہیں، میں جو چاہ رہی ہوں اس کا کوئی آسرا ہی نظر نہیں آ رہا۔ نہیں سوچنا، اللہ سے مانگنا ہے، ڈائریکٹ کہنا ہے اللہ پاک تو سب کر سکتا ہے، جو یہ بھی مجھے کر دے پلیز۔ تو اپنے اچھے عمل بڑھانے، اس بات میں کہ دعا کی رکاوٹ نہ بن جائے کوئی، اور پھر اپنی دعائیں کرتے ہی رہنا ہے، اللہ تعالیٰ ضرور کرتا ہے۔ اور جو نا امید ہو جاتا ہے نا، تو یعنی کہ اس کے بعد اگر بارش برساتا بھی ہے تو وہ اس کی مہربانی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مایوسی تو ویسے ہی کفر ہے، لیکن اپنی دعائیں کرنا چھوڑ دینا بھی مایوسی اور اس کی نشانی ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ اپنی دعائیں مانگتے چلے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی دعائیں کرنا، ہماری دعائیں کرنا نا پسند آتا ہے، اس لیے وہ تھوڑا سا ہم کو یہ چیز دینے میں ڈیلے بھی کر دیتے ہیں۔ باقی اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں ساری، اللہ پاک بہت بہتر جانتا ہے۔ تو نو امید ہونے کے بعد بارش برساتا ہے اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ وہی ہے کارساز اور قابل حمد و ثنا کے۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کی پیدائشیں ہیں، اور اس میں جانداروں کا پھیلانا ہے، اور اس پر بھی قادر ہے کہ جسے جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ زمین، آسمان، جاندار، ہر سانس لینے والے کو اللہ تعالیٰ ایک میدان میں جمع کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے کن کہنا کافی ہوتا ہے۔ تمہیں جو کچھ مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں اور کرتوت کا بدلہ ہے۔ کسبت، کسبہ وہ کمائی ہوتی ہے جو انسان اپنے ہاتھوں سے کر رہا ہوتا ہے۔ اور پھر کوئی مشکل آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ پتہ نہیں کیا مصیبت آگے مجھے پر آنی تھی۔ نہیں، ہمارے اپنے کسب و عمل کا جائزہ لینا ہے۔ اگر ہمارا دن خراب گیا ہے، ہمارے اپنے کسب و عمل کا جائزہ لینا ہے ہم کو، اور ہمیں سوچنا ہے کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں۔ دل جلے انسان کا تو بھی یہ سوچے، ٹائم نہیں مل رہا ہے، ٹائم ہاتھ میں نہیں آ رہا، لائف میں برکت نہیں لگ رہی، کوئی نافرمان ہو رہا ہے بچہ، یا کوئی بھی چیز ہماری مشکل لگ رہی ہے، ہمیں بزنس میں لاس ہو رہا ہے، یا واٹ ایور، ہم نے یہ سوچنا ہے کہ میں نے کیا گناہ کیا ہے جو آج کل چل رہا ہے، تو میں اس کو کنٹرول کروں، جو اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں اس کام کو تو شروع کروں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہماری زندگیوں میں برکتیں ڈالے گا۔ تمہیں جو مصیبت پہنچتی ہے تمہارے اپنے کسب و عمل کی وجہ سے پہنچتی ہے، اور وہ تو بہت سی باتوں سے درگزر فرماتا ہے۔ کتنا پیارا رب ہے ہمارا! اگر وہ درگزر نہ کرے تو دن کے اندر ہم کتنی دفعہ پکڑے جائیں۔ یہ اتنا سا دن جو کچھ بھی نہیں ہے، جس کو قیامت کے دن ہم کہیں گے کہ ہم تو ایک دن یا آدھا دن جیے، اس میں بھی ہم کتنی دفعہ پکڑے جائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہم سے درگزر فرماتا ہے، ایک وضو سے دوسرے وضو کے درمیان ہمارے صغیرہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یہ رب ہے۔ ورنہ ہماری اگر پکڑ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ ہو جائے نا، تو ایک معمولی چیز بھی کافی ہوگی ہم کو
دور پھینکنے میں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں سے بچا کر رکھے اور ہم سے وہ عمل کرائے، ہماری آنکھیں کھولے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں شعور عطا کرے، ہمیں وہ آنکھ عطا کرے اللہ تعالیٰ کہ جو ہم اپنے گناہوں پر نظر رکھ سکیں۔ اور تم ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو، اللہ تعالیٰ فرماتے تم کچھ بھی کر لو، اے انسان مجھے عاجز نہیں کر سکتا ہو، تمہارے لیے سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی کارساز نہیں اور نہ ہی مددگار ہے۔ اور دریا میں چلنے والے اور پہاڑوں جیسی کشتیاں ان کے نشانیوں میں سے ہے نا، اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے، سوئی ڈالتے اندر ڈوب جاتی ہے، بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح یہ کروز کے شیپ اور یہ بڑے بڑے شیپ اور چل رہے ہوتے ہیں، اور کتنا بڑا سمندر کا سینہ ہوتا ہے کہ یہ اتنے بڑے بڑے جہاز اگر ڈوب بھی جائے نا تو کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ تو یہ میرے رب کی شان ہے جو خیر خیریت سے بٹھاتا بھی ہے اور لے کر بھی جاتا ہے، گھماتا ہے پھراتا ہے، پھر واپس بھی اللہ تعالیٰ اپنے ٹھکانے پر لے آتا ہے۔ سبحان اللہ، یا انہیں ان کے کرتوتوں کے ہر اگر وہ چاہے تو ہوا بند کر دے اور یہ کشتیاں سمندروں میں رکی رہ جائیں۔ تو اگر وہ چاہے، ہوا سے چلنے والی تھی کشتیاں اور آج کل انجن سے چلتی ہیں، تو کیا اللہ پاک روک نہیں سکتے؟ ایسی ایسی انجن سے چلنے والی کشتیاں بھی بڑی بڑی ہمارے سامنے عبرت کا نمونہ بنی ہیں، اور ہم سب کو پتا ہے وہ رب کے اختیار میں سب کچھ ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ یہ کشتیاں سمندروں میں رکی رہ جائیں، یقیناً اس میں ہر صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ کس کو بتاتا ہے اپنی نشانیاں؟ صبر اور شکر کرنے والوں کو۔ یا صبر اور شکر کے اس میں ایک حدیث بھی ہے نا کہ مومن کی تو مزے ہی ہے نا، جیسے ایک مفہوم بیان کر رہی ہوں، اگر اس کو کانٹا بھی چبھے اور اس نے صبر کر لیا تو بھی جنت ہے، اور اگر اس کو نعمت ملتی ہے اور اس نے شکر کر لیا تو بھی جنت ہے۔ تو مومن تو فائدہ ہی فائدے میں ہے، اللہ پاک تو چاہتے ہی نہیں ہے، جہنم تو ہمارے لیے بنی ہی نہیں ہے، دنیا میں بھی مشکلیں ہمارے لیے نہیں بنی ہیں، جس کے لیے آزمائش آتی ہے نا تو غور کیجئے، اس کا دل مطمئن ہوگا۔ آزمائشیں تو آئیں گی، دنیا میں ہم آئے آزمائش کے لیے، لیکن اس کا دل مطمئن ہوگا۔ جو جزا و فضا کرے، روئے چیخے چلائے، میں ہی ملی تھی، مجھے ہی ہونا تھا، میرے ساتھ ہی ہوا، میرا ہی بچہ، میرا ہی گھر، میرا ہی بزنس، وہ جزا و فضا کرنے والے کو سزا ملتی ہے اس کے گناہوں کی۔ لیکن جس کی آزمائشیں آئی ہوتی ہے نا، اگر وہ صبر اور شکر کرے تو وہ اس کے لیے بالکل دل کا سکون بن جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس میں پھر ضرور خیر لاتا ہے، یا انہیں ان کے کرتوت کے باعث تباہ کر دے۔ وہ تو بہت ہی خطاؤں سے درگزر فرمایا کرتا ہے، تاکہ جو لوگ ہماری نشانیوں میں جھگڑتے ہیں معلوم کر لیں کہ ان کے لیے کوئی چھٹکارا نہیں۔ اور وہ تو تمہیں جو کچھ دیا گیا ہے زندگانی دنیا کا کچھ یوں ہی سا اسباب ہے، اور اللہ کے پاس تو جو بھی کچھ ہے اس سے بد درجہ بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں وہ فرمانا عطا فرما دینا، اور وہ پائیدار ہے، اور ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور صرف اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی سے بچتے ہیں۔ کبیرہ گناہ بھی ان کی لسٹ دی جا چکی ہے، جب تک ہم قرآن پڑھتے چلے آئے ہیں، بہت بڑے بڑے ایسے گناہ ہیں جن کا کفارہ دیا جائے، اور ان سے اگر منہ سے زبان سے اگر اس سے توبہ نہ کی جائے وہ معاف نہیں ہوتے۔ اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی قرآن میں حد بیان کر دی گئی ہیں، اور وہ ان کو حد لگنا ضروری ہوتی ہے تبھی وہ معاف ہوتے ہیں، ورنہ وہ معاف نہیں ہوتے۔ باقی صغیرہ گناہ آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے ہم کتنے ہی کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کبیرہ گناہ سے اور بے حیائی سے بچائے، اور غصے کے وقت بھی وہ معاف کر دیتے ہیں۔ غصہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب غصہ آتا تھا نا تو ان کا چہرہ لال ہو جایا کرتا تھا، تو حضرت عائشہ سمجھ جایا کرتی تھی، اور اصحاب جو صحابہ بیٹھے ہوتے تھے وہ بھی سمجھ جاتے تھے۔ اور ایک بندہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھا کہ میں نہ جنت میں جانے کے لیے یا کون سے اچھے عمل کرنے کے لیے، ایسا کچھ پوچھا کہ کیا کروں، ایک بات بتا دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کرو۔ اس نے دوبارہ پوچھا اور کچھ، تو بولا غصہ مت کرو۔ انہوں نے تیسری بار پوچھا اور کچھ، تو بولا غصہ مت کرو۔ غصہ حرام ہے، ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہوتے ہیں، شراب حرام ہے، اور یہ چپس حرام ہے، اور یہ کھانا حرام ہے، اور یہ ریسٹورنٹ حرام ہے، اور یہاں مت جانا، اور ایسا مت کرنا، اور ویسا مت کرنا۔ بچوں کو بچپن سے ہم لوگ بتا رہے ہوتے ہیں، ہم نے جب سے یہاں قدم رکھا دیکھ رہے ہوتے ہیں، انگریڈینٹ ہر چیز پڑھ کے لے رہے ہوتے ہیں، اور غصے ہم ایسے کر رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی معمولی چیز ہے۔ غصہ بھی حرام ہے۔ غصے سے میں نے نسلوں کو بگڑتے ہوئے دیکھا ہے اپنی اس 56 سال کی زندگی میں، اتنے لوگوں کی زندگیاں بگڑتے ہوئے دیکھی ہیں، کس وجہ سے؟ غصے کی وجہ سے، ناانصافی کی وجہ سے۔ اللہ تعالی ہم کو ہماری نسلوں کو اس چیز سے بچا کے رکھے، اور ہمارا دل کھول دے اللہ تعالیٰ کے قرآن اور اس کے حکم کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو نرم کرے لوگوں کے لیے،
اپنی اولاد اور اپنے بچوں اپنے شوہروں کے لیے سبھی نرم ہوتی ہیں، لیکن دوسروں کے لیے بھی نرم ہوں گی۔ ہم ان کی خیر خواہی کا دل میں درد رکھیں گی، ہم ان کے لیے دعائیں کریں گی ان کی غیر موجودگی میں، ہم ان کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کی لغزشوں سے ہم بھی درگزر کریں گی، تو اللہ تعالیٰ پھر ہمیں اپنی نسلوں میں اچھا بتائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان چھوٹی چھوٹی باتوں کو نظر میں رکھتا ہے۔ مجھے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں اور ہم کیا کرنا چاہتے ہیں، لیکن وہ میرا رب سب جانتا ہے۔ اس لیے بہترین معاملہ ہے کہ آج ہم اس پارے سے لے کر اٹھیں کہ غصہ نہیں کریں گی، اور اپنے رب کے فرمان کو قبول کرتے ہیں، اور نماز کی پابندی کرتے ہیں، اور ان کا ہر کام آپس کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو ہم نے انہیں دے رکھا ہے ان میں ہمارے نام پر وہ دیتے ہیں جو ہم نے دے رکھا ہے۔ کتنی بار قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يُنْفِقُونَ رَزَقْنَاهُمْ مَا يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا ہے نا ان کو اسی میں سے خرچ کرتے ہیں۔ ہماری کوئی اوقات ہے کہ ہم کما لیتے ہیں، یا ہماری کوئی اوقات ہے کہ ہم بڑے بڑے گھر اور بڑی بڑی گاڑیاں لے سکیں یا کچھ کر سکیں؟ یہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے، اور اس میں سے کتنا تھوڑا مانگ رہا ہے۔ اب زکوٰۃ ہے 2.5، کتنا تھوڑا سا مانگا ہے اللہ تعالیٰ نے، اور آخرت میں تو ہم پورا کا پورا بھی دینا چاہیں گے نا تو بھی عذاب سے نہیں چھوٹ پائیں گے۔ تو بہتر نہیں ہے کہ ہم یہیں پر دنیا کی زندگی میں یہ سب دے دیں اور اپنی گناہ کو دھلواتے رہیں؟ اللہ تعالیٰ تو بڑا رحیم ہے، اور جب ان پر ظلم اور زیادتی ہو تو صرف بدلہ لے لیتا ہے، اور برائی کا بدلہ اس جیسی ہی برائی ہے، اور جو معاف کر دے اور اصلاح کر لے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ میں تو بدلہ لوں گی، اس نے مجھے یہ کہا کیسے، اس نے میرے ساتھ یہ کیا کیسے، یا اس کی تو عادت ہے یہ بولنے کی، جب تک اس کا منہ نہ توڑ دو وہ جواب کیسے چپ نہیں رہتی ہے۔ نہیں، یہ چیزیں ہم عورتوں میں اتنی زیادہ پائی جاتی ہیں کہ بہت زیادہ ہو جاتا ہے یہ، اور پھر برائی کا بدلہ اتنی ہی برائی لینی پڑے گی آپ کو، اگر ذرا سی بھی زیادہ لے لی نا اس کا حساب آپ کو ایکسٹرا کا دینا پڑ جائے گا، لیکن اگر معاف کریں گے نا ہم لوگ تو ہمارے درجات اور بھی بلند ہوں گے، اور اصلاح کر لے کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ فی الواقع اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا، اور جو شخص اپنے مظلوم ہونے کے بعد برابر یعنی کہ برابر کا بدلہ لے تو ایسے لوگوں پر الزام کا کوئی راستہ نہیں۔ اب مظلوم بعض دفعہ اتنا دل دکھی ہو جاتا ہے کہ کچھ زیادہ ہی اٹھا لیتا ہے اپنے بدلے میں سے، تو یہ بھی غلط ہوگا۔ یہ راستہ صرف ان لوگوں پر ہے جو خود دوسروں پر ظلم کریں اور زمین میں ناحق فساد کرتے پھرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے دردناک عذاب ہے۔ دردناک عذاب کیسا ہوتا ہے؟ دردناک عذاب تو ہم پڑھ لیتے ہیں، عذاب علیم کو، ایسا دردناک عذاب جس کی جو وہ تکلیف ہوگی نا وہ یخفف یعنی لا یخفف، کم نہیں ہوگی، وہ کم ہی نہیں ہوگی، ایک ہی لیول کا وہ عذاب اور وہ درد چل رہا ہوگا، وہ دردناک عذاب کہلاتا ہے۔ اور جو شخص صبر کر لے معاف کر دے، یقیناً یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے۔ مجھے یہ آیت اتنی پیاری لگتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ صبر کرنے والوں کو اور معاف کر دینے والوں کو کتنی بڑی بات کہہ رہے ہیں کہ تم اولو الامر کے کاموں، عزم الامر امور کے کاموں میں سے ہے، یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ہم کو اور تسلی دے رہے ہیں کہ اگر صبر کر لو یا معاف کر دو، اگنور کر دو لوگوں کی حرکتوں کو، باتوں کو، تانوں کو، چیزوں کو جو تمہیں اپنے خلاف لگ رہی ہیں، اللہ پر معاملے چھوڑ دو، پھر دل مطمئن کر لو۔ وہ تو بولیں گے ہاں میں نے اللہ پر چھوڑا، پھر اپنے بدلے خود ہم لیتی پھرتی ہیں۔ نہیں، اللہ پر چھوڑ کے معاف کر دو، بھول جاؤ، بھول جاؤ اس بات کو، بھلے یاد آتا ہے، شیطان ہے وہ بھولنے نہیں دیتا، لیکن اگنور کرتے رہو، استغفار پڑھتے رہو، اور یہ بڑی ہمت کے کاموں میں سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔ اور جسے اللہ تعالیٰ بہکا دے اس کا بعد اس کا کوئی کارساز نہیں ہے، اور تو دیکھے گا کہ ظالم لوگ عذاب کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں گے کہ کیا واپس جانے کی کوئی راہ ہے؟ اللہ معاف کرے ہم سب کو۔ اور تو انہیں دیکھے گا کہ وہ جہنم کے سامنے لا کھڑے کیے جائیں گے، مارے ذلت کی آنکھیں جھکی ہوں گی ان کی، کن اکھیوں سے وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے۔ ایمان والے صاف کہیں گے کہ حقیقی ضیاءکار وہ ہیں جنہوں نے آج قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈال دیا۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہ ہم کو ان ایسے حسرت کدہ لوگوں میں شامل مت کرنا۔ یاد رکھو کہ یقیناً ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہیں۔ یہاں پہ نہ کافر کی بات ہو رہی ہے نہ مشرک کی، ظالم۔ یہ غور غور کرنے والی بات ہے کہ ہم نے کہیں ہماری وجہ سے، ہماری ذات کی وجہ سے کسی کی حق تلفی تو نہیں ہوئی، کسی پر ہم نے ظلم تو نہیں کیا، کسی کو ناحق ہم نے خاموش تو نہیں کرا دیا، کسی کو غصہ دکھا کر ہم نے اپنی بڑائی تو قائم نہیں کر لی، کسی کانفیڈنس کو لوز تو نہیں کر دیا، کسی کو یہ تو نہیں بتایا کہ تم کچھ نہیں اور میں ہی میں ہوں۔ یہ ظلم ہوتا ہے، اور ظلم کرنے والا دیکھ لیں کیا حال ہوگا اس کا۔
یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے کردار کی دیکھنی ہے، ہمیں صفائی کرنی ہے، اپنی تزکیہ نفس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں سے کروا رہے ہو، اللہ تعالیٰ جو ہم یہ پڑھ رہے ہیں اسے ہمارے لیے حجت بنانا، یا اللہ تعالیٰ تو ہمارے لیے ایسی کوئی حجت نہ بنانا کہ جس کی دلیل پر ہم لوگ پھر خسارے میں ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ہمارے لیے آسانیاں کرنے والا ہے، پر کوشش تو ہمیں ہی کرنی ہے نا۔ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے الگ ان کی امداد کر سکیں، اور اللہ جسے گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ گمراہ کب کرتا ہے اللہ تعالیٰ؟ مہرے کب لگاتا ہے دلوں پر؟ جب نقطہ 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 کالا دل ہم اپنا خود کر چکے ہوتے ہیں، ہم اپنا دل خود کالا کر کے، اور پھر جب اللہ مہر لگا دیتا ہے کہ اب تو یہ پورا کالا ہو گیا، اس کو بند کرو، یہ اب دیکھ ہی نہیں پائے گا کہ سچ کیا ہے، حق کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، تو پھر اللہ مہر لگاتا ہے۔ اللہ ایسے ہی نہیں پہلے نقطے پر مہر لگا کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے کہ میں اپنی ذات سے انصاف کر لوں، میں اپنی ذات سے سنسیئر ہو جاؤں اور اپنے رب کا حکم مان لو، اس سے پہلے کہ اللہ کی جانب سے وہ دن آ جائے جس کا ہٹنا ناممکن ہے، اور تمہیں اس روز نہ تو کوئی جائے پناہ ملے گی، نہ چھپ کر انجان بن جانے کی جگہ ملے گی۔ اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے ان کو ان پر نگہبان بنا کر نہیں بھیجا، آپ کے ذمے تو صرف پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر اترا جاتا ہے۔ دیکھیں اب اترانے کی بات آ گئی، اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک وہ انسان بڑا ہی ناشکرا ہے، کہ مصیبت پہنچتی ہے تو جزا و فضا کرنے بیٹھ جاتا ہے، کوسنے کسانے بیٹھ جاتا ہے۔ انسان کی اور زمین کی، آسمانوں کی اور زمینوں کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے اختیار میں ہے، جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، یا انہیں جمع کر دیتا ہے، دونوں دے دیتا ہے، بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی، اور جسے چاہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ بڑے علم والا ہے اور کامل قدرت والا ہے۔ انسان کے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ۔ ہمیں تو بچے ہی چاہیے، اور ہمیں تو نہیں چاہیے، اور ہمیں اتنے سال میں چاہیے، اور ہمیں اتنے سال میں نہیں چاہیے، ہمیں اتنے چاہیے اور اتنے نہیں چاہیے۔ نصیب ہے، یہ سارا لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں، کچھ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں دیتا ہوں سب کو۔ ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کرام کرے، ناممکن، مگر وہی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب بات ہو رہی تھی اللہ تعالیٰ کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میں اور تمہارے بیچ میں 70 پردے ہیں، تب ہم کلام کر رہے ہیں، لیکن ایک امت ایسی آئے گی جو روزے سے ہوگی، بھوکے پیٹ، سوکھے ہونٹ، وہ اپنا روزہ جب افطار کرنے بیٹھے گی اور جب دعا کر رہی ہوگی افطار سے پہلے، ان کی دعا میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کی دعا پوری کروں، اور اس کے اور میرے بیچ میں صرف ایک پردے کا حائل ہوگا، ایک پردہ بھی نہیں ہوگا، شاید یہی بتایا تھا، ہاں۔ تو وہ کون سی امت ہے؟ آج ہم خوش نصیب امت ہیں وہ، کہ اسی طرح جب ہم افطار سے پہلے رب سے مانگتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پھر وہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اور دعا کی قبولیت کا بھی آپ کو پتہ ہے، 3 طریقے اللہ تعالیٰ نے رکھے ہوئے ہیں۔ ایک فوراً قبول ہو جاتی ہے، ایک اوپر جا رہی ہوتی ہے اور ہمارے لیے مصیبت نازل ہو رہی ہوتی ہے، دونوں ٹکراتی ہیں، نہ دعا قبول ہوتی ہے نہ مصیبت آتی ہے۔ تیسری اللہ تعالیٰ نے کل قیامت کے دن کے لیے رکھی ہوتی ہے، جب کل قیامت کے دن ہم اپنی دعاؤں کے اجر اور اس کو جو بڑھتا ہوا دیکھیں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اس وقت یہی کہیں گے کہ اللہ کاش کہ تو دنیا میں کوئی دعا قبول نہیں کرتا، اور ہمیں اتنی دعا مانگتے کہ ہماری زبان ہی نہ تھکتی، تو آپ جب اس کا اجر اتنا دیکھتے۔ تو یہ ہے چیزیں ساری دل کو تسلیاں دے دیں کی، اور اپنے آپ کو بتانے کی کہ صحیح کیا ہے، اور میں کیسے دعائیں مانگوں، اور کس طریقے سے تڑپ تڑپ کے مانگوں کہ اللہ مجھے اور اجر عطا فرما دے۔ اس طرح ہم نے آپ کے لیے ناممکن ہے کہ اللہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے یا پردے کے پیچھے سے، یا کسی فرشتے کو بھیج دے اللہ کے حکم سے، وہ چاہے تو وحی کرے، بے شک وہ برتر اور حکمت والا ہے۔ اسی طرح ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے۔ آپ اس سے پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے۔ روح حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اتارا،
اور جو آپ پر وحی نازل کرتا بتاتے تھے، اور جو جو پڑھ کر بتاتے تھے یا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنے یاد کر لیتے تھے، اور سینے میں وہ خود بخود بلکہ یاد ہو جایا کرتی تھی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، کبھی کتاب نہیں پڑھی تھی، نہ کتاب کو ہاتھ لگایا، نہ کسی مدرسے میں گئے تھے۔ تو اور ایمان کیا چیز ہے؟ ایمان یہ سب اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کو وحی کیا گیا، اور آپ کو یہ باتیں پتہ چلی، تبھی سب کو باتیں بتائیں اور آپ کو رسول بنایا اللہ تعالیٰ نے آخری، اس بات کے لیے کہ آپ لوگوں کو خوشخبریاں سنائیں اور ڈراوے دیں۔ لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اور اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ بے شک آپ راہ راست پر ہیں، کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی ہی باتوں میں تسلیاں پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ آپ صحیح ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ میں صحیح دین پر ہوں، اب تم اپنا دین کرو، میں اپنا دین۔ یہ بات اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہے تھے کہ آپ بالکل صحیح ہیں، صحیح دین پر ہیں، صحیح رہنمائی کی طرف ہیں۔ تو پھر انسان کو جب یہ تسلی اور ہو جاتی ہے نا دل کے اندر، تو اس کو بات کرنا لوگوں کو آسان رہتی ہے۔ اس اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں آسمانوں اور زمینوں کی ہر چیز ہے، آگاہ رہو، سب کام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتے ہیں۔ سارے کام اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹتے ہیں، ہر چیز۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ زخرف شروع کریں گے۔ زخرف کا مطلب سونا، زیور، زیور، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ لیٹرز و مقطعات کے بعد اب آپ غور کیجئے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے سچ ہونے کی دلیل دی ہے۔ شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس کتاب، واضح کتاب کی، مبین مطلب واضح، کھلی، ہر چیز اللہ نے کھول کر بیان کر دی ہوئی ہے اس قرآن میں۔ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا۔ قرآن کا مطلب ہم نے پڑھا تھا نا، قرأ، بار بار پڑھی جانے والی کتاب، کہ تم سمجھ لو یقیناً یہ لوح محفوظ میں ہے، اور ہمارے نزدیک بلند و حکمت مرتبے والی ہے، حکمت والی ہے جیسے۔ لوح محفوظ میں پوری کتاب پہلے اتر گئی تھی، اور اس کے بعد تھوڑی تھوڑی کر کے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں وحی اتاری۔ کیا ہم اس نصیحت کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزر جانے والے لوگ ہو؟ ہم نے تو اگلے لوگوں میں بھی کتنے ہی نبی بھیجے، جو نبی ان کے پاس آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا، بس ہم نے اس سے زیادہ زور آوروں کو تباہ کر ڈالا، اور اگلوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ زیادہ زور آور تھے۔ سوچنے کی بات ہے، ٹیکنالوجی کے حساب سے، قد کاٹ کے حساب سے، رقبے کے حساب سے، کتنے ہی بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے مضبوط اور لوگوں کو پیدا کیا، لیکن جب نہیں مانے تو ان سب کا حال کیا وہ ہم پڑھ چکے۔ اگر آپ ان سے دریافت کریں کہ آسمان اور زمین کو کس نے پیدا کیا، تو یقیناً ان کا جواب یہی ہوگا کہ اللہ غالب و دانا نے پیدا کیا ہوا ہے۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا، اور اس میں تمہارے لیے راستے کر دیے تاکہ تم راہ پا لیا کرو۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں راستے بنانا، ہم کہتے ہیں ہم نے بنائے روڈ، ہم بتاتے ہیں نارتھ میں یہ ہے، ساؤتھ میں یہ ہے، اور یہ چیز نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے بنا دیے، تم کو اس بات کا الہام کر دیا کہ تم راستے بناؤ اور اپنے آپ کو ان کو استعمال کرو۔ اسی نے آسمان سے ایک اندازے کے مطابق پانی نازل کیا، اور پس ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کر دیا، اور اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ کل قیامت کے دن میدان محشر میں جب اٹھنے کے لیے اللہ پاک ایک بارش کریں گے، اور سب کی قبریں جس میں ریڑھ کی ہڈی کا ایک مہرہ قائم ہے، سارا باڈی تو 2 سال کے اندر اندر مٹی اور کیڑے کھا جاتے ہیں، لیکن ایک ہڈی مہرہ جو ہماری بیک بون کا ہے وہ قائم رہتا ہے، اور بارش کی جائے گی تو اسی بیک بون سے جو جو بندہ ہوگا وہ ہاتھوں کے پوروں سمیت ویسے کا ویسے ہی کھڑا ہو جائے گا اور میدان محشر کی طرف چل پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح سب کو زندہ کروں گا، اور تم حساب کتاب لیے جاؤ گے۔ جس نے تمام چیزوں کے جوڑے بنائے اور تمہارے لیے کشتیاں بنائیں اور چوپائے جانور پیدا کیے جن پر تم سوار ہوتے ہو، تاکہ تم ان کی پیٹھ پر جم کر سوار ہوا کرو۔ اور اس سے جانور تھے نا کہ اپنا سواریاں بھی ہوتی ہیں، اور پھر ان کو ذبح بھی کیا جاتا ہے، کھایا بھی جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز انسان کی سہولت کے لیے پیدا کی ہے، اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے دنیا بنائی ہے، اور انسان کو کس کے لیے اور جنوں کو بنایا؟ اپنے رب، اپنی ذات کے لیے، کہ اپنی عبادت کے لیے۔ پھر اپنے رب کی نعمت کو یاد کرو جب اس پر تم ٹھیک ٹھاک بیٹھ جاؤ،
اور کہو کہ پاک ذات ہے اس کی جس نے ہمارے بس میں کر دیا، حالانکہ ہم اسے قابو کرنے کی طاقت نہ تھی۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وان الى ربنا لمنقلبون۔ یہ ہے دعا سواری پر سوار ہونے کی، چاہے چوپایوں پر سوار ہوں، چاہے گاڑی میں سوار ہوں، جہازوں میں سوار ہوں، کوئی بھی ایسی چیز ہو جو ہمیں ایک منزل سے دوسری منزل تک پہنچا دے، ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اور سمندر میں جب کشتی چلتی ہے اس کی دعا الگ ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم۔ سمندر کی الگ یہ دعا ہے سوار ہونے کے لیے کسی بھی چیز پر۔ اور ہم یقین ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور انہوں نے اللہ کے بعض بندوں کو اس کا جز ٹھہرا دیا، یقیناً انسان کھلم کھلا نا شکرا ہے، کفورم مبین، کھلم کھلا نا شکرا ہے۔ اللہ نے اس کو زبان دی ہے نا، تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ بھی ایک فور گرانٹیڈ لے لو، جو دل چاہے بولو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کا ایک نام دے دیا یہاں پہ، نا شکرا، جہولا، جلد باز۔ اللہ تعالیٰ نے کتنے نام دیے انسان کو، جانتا ہے اپنی کریشن کو۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ایک انسان کے دل میں کیا کیا ہے۔ اور کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے بیٹیاں تو خود رکھ لی اور تمہیں بیٹوں سے نواز دیا۔ اب یہ مشرکین مکہ اور کیا کرتے تھے، فرشتوں کو نعوذ باللہ اللہ کی بیٹیاں بنا دیتے تھے، عورتیں بنا دیتے تھے، اور بتوں کو جتنے بت بنا رکھے تھے نا، آدھوں کے نام تو عورتوں کے اوپر تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم بیٹیوں کو تو جب تمہارے یہاں پیدا ہوتی ہیں تو کالا منہ ہو جاتا ہے اور سرخ ہو جاتا ہے چہرہ، غصے سے جا کے زندہ دفنا کے آ جاتے ہو بیٹیوں کو، اور نام کر دیتے ہو دوسروں کے۔ یہ انسان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ وہ بات کیا کر رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ ہمارے لیے یہ نام بیٹیوں کو دفنا رہے ہیں، نام بیٹیوں کے آنے پر ناخوش ہو رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہم ان باتوں میں ناخوش ہو رہے ہیں جو اللہ نے ہم کو دے دی ہوئی ہیں، ہمارے اوپر ڈال دی ہوئی ہیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس چیز کی خبر دی جاتی ہے جس کی مثال اس نے اللہ رحمان کے لیے بیان کی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ غمگین ہو جاتا ہے۔ کیا اللہ کی اولاد لڑکیاں ہیں اور زیورات میں جو پالی جاتی ہیں اور جھگڑے میں اپنی بات واضح نہ کر سکیں؟ اوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ۔ یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آپ اور میں کہیں گے نا تو ہم جھگڑے مچائیں گی اور ہم چھوڑیں گے نہیں ایک دوسرے کو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہمیں یہ بات ایکسیپٹ کر لینی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہم کو ایسا ہے، عورت مرد کے مقابلے میں کھڑی نہیں رہ سکتی ہے۔ اللہ نے عورت اور مرد دونوں کو مختلف سمت میں پیدا کیا ہوا ہے۔ ان کی ہمت، طاقت، اولو العزم کام یہ ساری مرد کر سکتے ہیں۔ اللہ نے عورت کو صنف نازک بنایا ہوا ہے۔ اب عورت اگر اپنے اوپر ظلم کرے اور سارے کام اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کرے تو کیسے چلے گا؟ اللہ تعالیٰ یہاں کہہ رہے ہیں زیورات میں پالی جاتی ہیں۔ ہم ذرا سے بھی کوئی زیور پہن لیتی ہیں نا، ہمارا ہلنے کا دل نہیں کرتا ہے۔ ہم تیار ہو کے باہر جاتی ہیں تو ہم کو تیار کھانے مل رہے ہوتے ہیں تو ہم سکون سے بیٹھ کر پہن کر بیٹھی ہوتی ہیں۔ ہم گھروں میں کوئی پہنتی ہیں ایسی اتنی چیزیں اور اتنی سب کچھ سجتی سنورتی ہیں اتنا زیادہ؟ کیونکہ کام کرنے پڑتے ہیں ہمیں گھروں میں، تو ہم ایسے 24 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتی ہیں۔ تو زیورات میں پالی جانے کا مطلب کہ جو بندہ اتنا کچھ پہنتا اوڑھتا ہے نا تو اس کا دل نہیں چاہتا کہ کام کرے، اور عورت کام نہ کرے تو چلے گا، مرد کو تو کرنا ہی ہے، گھر چلانا ہی ہے، اس کو نان نفقہ پورا کرنا ہی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ دونوں برابر ہو سکیں کبھی بھی۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بارہا جگہ پر ہمیں بتا دیا ہے کہ روزے رکھنے والے، روزے رکھنے والیاں، نماز قائم کرنے والے مرد، نماز قائم کرنے والی عورتیں، دونوں کے نام لے لے کر ایمان کے لحاظ سے، درجوں کے لحاظ سے، عملوں کے لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے دونوں کا درجہ برابر رکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی اس درجے پر کبھی بھی مرد کو آگے نہیں ہونے دیں گے جب عورت نے بھی جب وہ کام کیے ہوں گے تو۔ لیکن جو ہے وہ ہے اور ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اور انہوں نے فرشتوں کو جو رحمان کی عبادت گزارے عورتیں قرار دے دیا۔ کیا ان کی پیدائش کے موقع پر وہ موجود تھے، یا ان کی یہ گواہی لکھ لی جائے گی، ان سے اس چیز کی باز پرس کی جائے گی کل قیامت والے دن کہ تم نے کیوں کہا تھا یہ؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ چاہتا تو ہم اس کی عبادت نہ کرتے۔ آپ دیکھیں نا، جب بھی کسی کو اپنے گناہ کو چھپانا ہوتا ہے نا، وہ اپنے گناہ دوسروں پہ لادنے کی کوشش کرتا ہے، یا بہانے بنانے کے دوسروں کو الزام دینے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی کچھ ہوگا۔ انہیں اس کی کچھ خبر نہیں، یہ تو صرف اٹکل بچو جھوٹ باتیں کر رہے ہیں۔ کیا ہم نے انہیں اس سے پہلے کوئی کتاب دی ہے جسے یہ مضبوط تھامے ہوئے ہیں؟
نہیں نہیں، بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس مذہب پر پایا۔ یہ بات لوگ آج بھی کرتے ہیں۔ اگر انہیں ہم صحیح بات کچھ بتائیں، کچھ حدیث بتا دیں، بولتے ہیں بس سب سے پہلے تو پروف مانگتے ہیں کہ پروف لے کر آؤ کہ یہ حدیث میں اتھینٹک ہے یا نہیں، ٹھیک ہے، بات قرآن میں ہے کہ نہیں۔ پھر جب وہ ان کو بتا دی جاتی ہے تو کہتے ہیں اچھا یہ تو ہم نے اپنے باپ داداؤں کو کرتے ہوئے پایا، انہوں نے تو ہم کو ایسا ہی سکھایا۔ یہ بات آج بھی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو بھی ہدایت دے جو یہ باتیں کرتے ہیں، اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اسی طرح آپ سے پہلے بھی ہم نے جس بستی میں کوئی ڈرانے والا بھیجا، وہاں کے آسودہ حال کو لوگوں کو یہی جواب دیا کہ ہم نے اپنے باپ داداؤں کو اس راہ پر چلتے ہوئے ایک دن پر پایا ہے، ہم تو انہی کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے ہیں، نہیں چھوڑتے ہیں۔ نبی نے کہا بھی کہ اگرچہ میں تمہارے پاس اس سے بہتر مقصود تک پہنچانے والا طریقہ لے کر آیا ہوں، اس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا۔ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم اس کے منکر ہیں جسے تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے، صاف منع کر دیتے تھے۔ بس ہم نے ان سے انتقام لے لیا، اور دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے، اپنی قوم سے فرمایا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، بجز اس کے، اس ذات کے کہ جس نے مجھے پیدا کیا، اور وہی مجھے ہدایت بھی کرے گا۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے اسی کو اپنی اولاد میں بھی باقی رہنے والی بات قائم کر گئے تاکہ لوگ شرک سے باز آتے رہیں۔ بلکہ میں نے تو ان لوگوں کو، ان کے باپ داداؤں کو سامان اور اسباب دیا، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف سنانے والا رسول آ گیا، اور حق کے پہنچتے ہی یہ بول پڑے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کے منکر ہیں۔ کہنے لگے یہ قرآن ان دونوں بستیوں میں سے کسی ایک آدمی، بڑے آدمی پر نازل کیوں نہ ہو گیا؟ یہ مشرکین مکہ اور یہ ہر وقت یہی کہتے تھے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ گیا جو امی ہیں، جو یتیم ہیں، اور ان پہ کیسے آ گیا؟ ان کے پاس تو کوئی جائیداد کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاس کیسے آ گیا؟ اور دو بڑے شہروں کا ذکر، طائف اور مکہ کی بات ہے، جن کے دو بڑے سرداروں کے نام مشہور ہیں، اور وہ ان کو لے کر چلتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ ان دونوں میں سے کسی ایک پر کیوں نہ آیا، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہی بات کی جو جالوت اور طالوت کے وقت ہوئی تھی، کہ جب سردار مقرر کیا گیا تھا طالوت کو، تو لوگوں نے یہی کہا کہ ان کے پاس تو نہ سونا ہے، نہ چاندی ہے، نہ ہی کوئی بڑی بڑی چیزیں ہیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کیا ہم کو گائیڈ کریں گے، کیا ہمارے بادشاہ بنیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ اللہ جس کو چاہے وہ برکات بخشتا ہے۔ تو یہاں بھی یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے وہ آخری رسول مقرر کرے اور اس پر اپنی وحی نازل کرے، جس کو بھی چاہے۔ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ اور ہم نے ہی ان کی زندگانی میں دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی ہے، اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا ہے تاکہ ایک دوسرے کے ماتحت کر لیں۔ دیکھیں یہاں یہ بات آ گئی نا، کسی کو لوور درجہ دیا اللہ نے، کسی کو ہائی دے دیا، کسی کو دل دیا، کسی کو کیا دیا، اور دماغ دیا، کسی کا دماغ تیز کر دیا، کسی کو سلو رکھا ہے۔ یہ وہی چیز ہے، تبھی تو انسان ایک دوسرے سے کام لے سک رہا ہے نا۔ ایک دوسرے کو ہم استعمال کرتے ہیں، سوشل جانور کیوں کہتے ہیں ایک دوسرے کو ہم؟ انسان ہے ہی یہ کہ وہ ایک دوسرے کو استعمال کیے بغیر اپنی دنیا کے کاموں کو نہیں کر سکتا، زندہ وہ نہیں رہ پائے گا۔ جیسے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں، اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت بہتر ہے۔ اور اگر یہ بات نہ ہوتی کہ تمام لوگ ایک ہی طریقے پر ہو جائیں، تو رحمان کے ساتھ کفر کرنے والوں کے گھروں کی چھتوں کو ہم سونے چاندی کی بنا دیتے، چاندی کی بنا دیتے، اور زینوں کو بھی جن پر وہ چڑھا کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کو اگر آزمائش مقصود نہ ہوتی تو ہر کافر، فاجر، مسلمان، مومن، سب کو ایک جیسے گھر، ایک جیسی چیزیں، ایک جیسے دل، ایک جیسے طریقے دے دیے ہوتے، اور ان کے گھروں کے دروازے تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، اور سونے کے بھی، اور یہی سب کچھ یوں ہی ساری دنیا کی زندگی ہے، متاع ہے، بس دنیا کا تھوڑا سا فائدہ ہے، اور آخرت تو آپ کے رب کے نزدیک صرف پرہیزگاروں کے لیے ہی ہے۔ اور جو شخص رحمان کی یاد سے غفلت کرے، ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں، وہی اس کا ساتھی رہتا ہے۔ ایک ایکسٹرا شیطان کی بات ہو رہی ہے، ورنہ کرین تو ہوتا ہی ہے ہمارے ساتھ، ایک صحیح ضمیر کی وجہ سے ایک صحیح بات کرتا ہے، ایک غلط بات کرتا ہے۔ رائٹ ہینڈ والا فرشتہ ایک مقرر کر دیا، لیفٹ ہینڈ والا جو لکھتے ہیں، اور ہماری باڈی پارٹس پر فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو اس کی حفاظتیں بھی کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو رحمان کی یاد سے غفلت کرتا ہے نا، اس کے لیے ایک شیطان اللہ مقرر کر دیتا ہے،
اور وہ اس کا ساتھی رہتا ہے، پھر وہ اس کو رحمان کی طرف آنے ہی نہیں دیتا ہے، اور وہ انہیں راہ سے روکتے ہیں اور اسی خیال میں رہتے ہیں کہ وہ ہدایتی یافتہ ہیں، یعنی کہ وہ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں نا وہ اس کے لیے زینت بنا کے دکھاتا ہے وہ شیطان، اور پھر ان کو لگتا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں بالکل۔ جتنی بدعتیں چل رہی ہیں آج دنیا میں، لوگ دین کے نام پہ کر رہے ہیں نا، اور دین کے نام پر یہ بدعتیں کرنے، وہ ان کو اس راہ سے ہٹنے ہی نہیں دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ ہمارے پاس آئے گا اور کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان، یعنی کہ اس شیطان کے اور میرے درمیان مشرق اور مغرب کی دوری ہوتی، تو بڑا برا ساتھی نکلا، جو ہر وقت مجھے تسلیاں دیتا رہا کہ میں بدعتیں کر رہا ہوں تو صحیح کر رہا ہوں، دنیا میں یہ چیزیں چل رہی ہیں، تم بھی کرو ورنہ تم اکیلے رہ جاؤ گے، تم دور رہ جاؤ گے، کوئی تمہارا دوست نہیں ہوگا، سب تم کو اکیلی چھوڑ دیں گی، کوئی تمہیں دعوت میں نہیں بلائے گا، اور یہ پریشانی ہوگی اور وہ پریشانی ہوگی، دیتا ہے نا ساری چیزیں، اس سے ہمیں بچنا ہے۔ اور جب کہ تم ظالم ٹھہر چکے تو تمہیں آج ہرگز تم سب کا عذاب میں شریک ہونا کوئی نفع نہ دے گا۔ کیا پس تو بہرے کو سنا سکتا ہے یا اندھے کو راہ دکھا سکتا ہے جو اسے کھلی گمراہی میں ہو؟ بس اگر ہم تجھے یہاں سے بھی لے جائیں تو ہم سے بدلہ لینے والے ہو، یا جو کچھ ان سے وعدہ کیا ہے وہ تجھے دکھا دیں، اور اگر ہم ان پر بھی قدرت رکھتے ہیں، اور پس جو وہی آپ کی طرف کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنی بار کہا مضبوطی سے تھامے رہے، ان کے سننے والوں میں شامل نہ ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی بھی دیتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ بتا بھی رہے ہیں، کیونکہ ہیں تو وہ انسان تھے نا، اور تو ان کو مضبوط بھی کرتے جا رہے تھے اللہ تعالیٰ، اور اتنی بڑے جو کام دیا وہی کا اور ان کو آگے پھیلانے کا، اس بندے کو اللہ تعالیٰ نے بڑا ہی مضبوط رکھا اس قرآن کے ذریعے۔ بے شک آپ راہ راست پر ہیں، یقیناً یہ خود آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے نصیحت ہے، اور ان قریب تم لوگ پوچھے جاؤ گے۔ اور ہمارے ان نبیوں سے پوچھو جنہیں ہم نے آپ سے پہلے بھیجا تھا، کیا ہم نے سوائے رحمان کے اور معبود مقرر کر رکھے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون کے پاس اور اس کے امراء کے پاس بھیجا، تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر کہا کہ میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ رب کہتا تھا نا فرعون اپنے آپ کو، تو جملہ ہی ایسا کہا کہ اس میں اس کی اپنی ذات کو کچھ سمجھ ہی نہ سکے، میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں۔ پس جب وہ ہماری نشانیاں لے کر ان کے پاس آئے تو بے ساختہ ان پر ہنسنے لگے۔ اب ہر دفعہ جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہوتا ہے ہمیں ایک نئی بات پتہ چلتی ہے کہ وہاں پہ کیا سچویشن تھی، کیسے بات ہو رہی تھی، لوگوں کا ریئیکشن کیا تھا، اور اس کی ایک کوئی بات پتہ چلتی ہے۔ تو وہ بے ساختہ سب ہنسنے لگے۔ اب آپ سوچیں ایک محفل میں ہم بیٹھے ہیں اور رب کی کوئی بات کریں اور تمام لوگ ہنسنے لگ جائیں تو کیا حالت ہوگی ہماری، کتنا ہم کو لگے گا کہ ہم تو یہ بات چھوڑ کر چلے ہی جائیں۔ اور جبکہ موسیٰ علیہ السلام ڈٹ کر کھڑے رہے، اور ہم انہیں جو نشانی دکھاتے تھے وہ دوسری سے بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں پکڑ لیا تاکہ وہ باز آ جائیں۔ انہوں نے کہا اے جادوگرو، ہمارے لیے اپنے رب سے اس کی دعا کرو جس کے تم سے وعدہ کر رکھا ہے، یقین مان کہ ہم راہ پر لگ جائیں گے۔ اب فرعون پر کتنے عذاب آئے تھے قوم پر؟ 9 عذاب آئے تھے ٹوٹل، اور جب بھی آتا نا کوئی بھی عذاب تو وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھیں کس طریقے سے پکارتے ہیں کہ ایک جادوگرو اپنے رب سے دعا کرو۔ یہ اتنا غلط رویہ ہے کسی کو بھی کہنے کا، کوئی غیر ہوتا ہے نا اس کو بھی ہم اپنا کہہ کر کہتے ہیں نا تو وہ پیار سے بات مان لیتا ہے، لیکن یہ جو رویہ ہے نا یہ دوسروں سے ہمیں دور کر دیتا ہے ہمیشہ، کہ تم اپنے رب سے دعا کرو، اگر یہ دور ہو جائے گا عذاب تو ہم مان لیں گے، لیکن پھر جب وہ عذاب ان سے ہٹا لیا جاتا تو انہیں اسی وقت اپنے قول و قرار کو اسی وقت وہ توڑ دیتے ہیں۔ یہ ایک انسان کی نیچر بھی ہے، اللہ تعالیٰ سے خوب دعائیں مانگتے اللہ تو یہ کر دے پلیز، یہ کر دے، اور ہم یہ کر لیں گے، ہم یہ کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق بخیل بندے سے جب کوئی کام کروانا ہوتا ہے نا دین کا اللہ تعالیٰ کو، تو پھر اس کے اوپر کوئی مشکل ڈالتے ہیں، اور پھر وہ بندہ کہتا ہے کہ یہ مشکل ہٹ جائے گی نا تو میں یہ کام شروع کر دوں گا، اور وہ یا میں اتنا صدقہ دوں گا، یا میں اتنے نفل پڑھوں گی، یا فلانا، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ بخیل بندوں سے اس چیز کے ذریعے سے وہ عبادت کرواتے ہیں۔ تو یہ بات بھی دیکھنے میں آئی ہے کہ آیا ہم عبادت کھلے دل سے اور اپنے ٹائم پر اور اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہیں کہ نہیں، کہ ہم اپنے ہے نا پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے کر رہے ہیں، یہ بھی ہم دیکھیں گے۔ فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرا دی اور کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کا مالک میں نہیں ہوں؟ یعنی کہ وہ اپنی دنیا مصر کو کہہ رہا تھا، اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا مالک ہے جس میں زمین اور آسمان سب شامل ہے، اس نے اپنی قوم کو
ये बताया कि मैं मिस्र का मालिक नहीं, और मेरे महलों के नीचे क्या ये नहरें नहीं बहती? अब अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कि ताती अल अनहार खालिदीन फीहा, तो वो इससे कंपेयर कर रहा था। तो ये कोई कंपेयर करने वाली चीज ही नहीं थी। क्या तुम देखते नहीं, वो अपनी कौम को है ना बेवकूफ बना रहा था। बल्कि मैं बेहतर हूँ बनिस्बत इसके जो बेतौकीर है, मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इशारा। और साफ बोल भी नहीं सकता, मूसा अलैहिस्सलाम की जबान में लुकनत थी जो बचपन में इनको हो गई थी, और उसी वजह से अल्लाह ताला से मूसा अलैहिस्सलाम ने हारून अलैहिस्सलाम को मांग लिया कि मेरे भाई को मेरे साथ कर दे, कि मैं अपनी बात सही तरीके से फिरौन तक पहुंचा सकूं। अच्छा, तो इस पर सोने के कंगन क्यों ना आ पड़े? वही बात, अमीर क्यों नहीं है और इस पर क्यों नहीं है? उस पर कंगनों का बहुत ज्यादा था, बादशाहों का। तो कहा कि ये इसने कंगन क्यों नहीं पहने, या इसके साथ इसके साथ पर बांध कर फरिश्ते ही आ जाते हैं, यानी कि हाथ बांध कर इसकी लाइन में फरिश्ते खड़े होते। कैसी कैसी बातें सोचते थे ये लोग, कि बस इसी को कहते थे कि वो सही है। नहीं, अगर ये कर भी लेते ना अल्लाह ताला इनके सामने फिरौन के, तब भी वो मानने वाले नहीं थे, क्योंकि अल्लाह ताला ने कौमों पर मुआजिजे और मिरेकल्स भेज भेज कर हुज्जत तमाम कर दी हुई है, कि अब जो भी एक्स्ट्रा चीजें बंदा मांगता ही चला जाएगा, लेकिन जब उसको अल्लाह ताला ने दिया तो हमेशा इंसान ने उसकी नाकदरी की। उसने अपनी कौम को बहलाया फुसलाया, बेवकूफ बनाया, और उन्होंने इसकी बात मान ली। यकीनन ये सारे ही नाफरमान लोग थे। और जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया तो हमने इनसे इंतकाम लिया और सबको डिबो दिया। अल्लाह ताला ने एकदम नहीं पकड़ लेता। अल्लाह ताला को गुस्सा कब आता होगा? जब हम हद से ज्यादा गुजर जाते होंगे किसी भी चीज के अंदर, राइट? और उसको सही बोलते होंगे हम। अगर इंसान है ना, इंसान है तो मैं हम करके बात करूंगी। तो इंसान है ही ये, उस चीज को बेहतरीन समझता है। बिद्दतें हैं, गुनाह हैं, किसी एक चीज की मुसलसल जो वो कर रहा होता है उसको बेहतर समझता है। तो अल्लाह ताला को गुस्सा आ जाता है, और फिर जब अल्लाह को गुस्सा आ जाए और वो इंतकाम ले, तो किसकी जात है जो हमें रोके बचा लेगी? कोई भी नहीं बचा सकता। अल्लाह ताला ने पूरी फिरौन की कौम को डुबो दिया समंदर के अंदर। बोले जरा कैसा सीन होगा और क्या हो रहा होगा वो। बनी इसराइल ने देखा अपनी आंखों से। मतलब अल्लाह ताला माफ करे, इंसान, अल्लाह ताला हमको, इंसान है तो हम इंसान बना कर रखे अल्लाह ताला हमको। और कोई भी ऐसा मिरेकल मौजज़ा जो आज भी हम देखते हैं ना, अल्लाह ताला हमारे दिलों में उतार दे अपनी बड़ाई, अपनी अपनी जो जलालत है ना उसको, कि हम अल्लाह ताला को जलाल समझें, कि अल्लाह ताला सब कुछ कर सकता है। सबको डिबो दिया था अल्लाह ताला ने। फिर हमने इन्हें क्या गुजरा गया गुजरा कर दिया, और पिछलों के लिए मिसाल बना दिया। बातें करते हैं ना आज हम। और कुरान में तो कयामत तक ये बात पढ़ी जाएगी। और जब इब्ने मरियम की मिसाल बयान की गई तो इससे तेरी कौम खुशी से चीखने लगी, और उन्होंने कहा कि हमारे माबूद अच्छे हैं या वो। तुझसे इनका ये कहना महज झगड़े की गर्ज से है, बल्कि ये लोग हैं ही झगड़ालू। ईसा अलैहिस्सलाम भी सिर्फ बंदा ही है। अब इब्ने मरियम बगैर बाप के ईसा अलैहिस्सलाम जब पैदा हुए तो वो चीखने लग गई कौम। और फिर लोगों ने इनको नाउजुबिल्ला अल्लाह का बेटा बना लिया। तो ऐसी जो शिर्क करते आए हैं, और अल्लाह ताला माफ़ करे, हमें उनसे बचा कर रखे, हमारी नस्लों को बचा कर रखे ऐसे शिर्क से, गुनाहों से। तो फिर उन्होंने क्या किया कि जिस पर हमने एहसान किया उसे बनी इसराइल के लिए निशान कुदरत बना दिया। अगर हम चाहते तो तुम्हारे एवज फरिश्ते कर देते जमीन में जो जानशीनी करते। यकीनन ईसा अलैहिस्सलाम कयामत की अलामत है। बस तुम कयामत के बारे में शक ना करो और मेरी ताबेदारी करो, यही सीधी राह है। दो दफा ईसा अलैहिस्सलाम को निशानी बनाया गया। निशानी किस चीज़ के लिए? एक तो वो निशानी जो बगैर बाप के पैदा हुए थे, और फिर वो बचपन में बोले थे अपनी कौम को कि मैं नबी हूँ, ठीक है ना। और एक निशानी ईसा अलैहिस्सलाम को उस वक्त बनाई जाएगी जब कयामत बिल्कुल ही करीब होगी। और तस्बीह के मोती, तस्बीह जब टूट जाती है तो दाने किस तरह गिर पड़ते हैं ना एक के बाद एक, इसी तरह कयामत की इन 10 निशानियां जब एक के बाद एक नुजूल करेंगी, उसी में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नुजूल होंगे, आसमान से उतरेंगे। तो ये भी दो निशानियां हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ हैं। और शैतान तुम्हें रोक ना दे, यकीनन वो तुम्हारा सरी दुश्मन है, खुला। अल्लाह ताला खुला बता रहे हैं उसको, कि हर चीज बता रहे हैं जो वो हमारे साथ करता है। फिर भी हम अगर अकल ना पकड़े तो क्या हमारी दिमाग का फायदा, क्या हमारी सोच का फायदा।
اور جب عیسیٰ علیہ السلام معجزے لے کر آئے تو کہا کہ میں تمہارے پاس حکمت لایا ہوں، اس لیے آیا ہوں کہ جن بعض چیزوں میں تم مختلف ہو انہیں واضح کر دوں، بس تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو۔ تمہارا اور تو میرا اور تمہارا رب فقط اللہ تعالیٰ ہی ہے، بس تم سب اس کی عبادت کرو، راہ راست یہی ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی جماعتوں نے آپس میں اختلاف کر دیا، بس ظالموں کے لیے خرابی ہے اور دکھ والے دن کی آفت سے۔ یہ لوگ صرف قیامت کے منتظر ہیں، اگر اچانک ان پر آ پڑے گی اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ قیامت تو اچانک ہی آئے گی۔ اس دن گہرے دوست بھی ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے سوائے پرہیزگاروں کے۔ اور یہ تو قیامت کی بات ہو رہی ہے نا، آپ دیکھیں کبھی زلزلہ آ جائے، انسان کیا کر رہا ہوتا ہے، اپنی ذات یا نفسی چل رہی ہوتی ہے اس کے دماغ میں، اور وہ اپنی ذات کو بچانے کے لیے کوششیں کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ بندر اور اس کے بچے والا قصہ جو اکثر ہم سناتے ہیں اور آپ کو پتا بھی ہوگا، وہی چیز ہے کہ انسان اپنی اولاد تک کو بھی بھول جائے گا۔ تو وجہ یہی ہے کہ اس بندر کی طرح جس نے اپنے بچے پر کھڑے ہو کر اس آگ سے بچنا چاہا جو جلائی گئی تھی ان دونوں کو بند کر کے پنجرے میں، تو ایک انسان کا یہی حال ہوتا ہے، اینڈ میں سب کو بھول جاتا ہے، بس یا نفسی چل رہا ہوگا۔ تو کل قیامت کا جو جھٹکا آئے گا اس میں یا نفسی کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں دیکھ رہا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب قیامت نازل ہوگی تو اپنا میدان محشر میں سب برہنہ حالت میں ہوں گے۔ تو حضرت عائشہ حیران ہو گئی اور انہوں نے فرمایا یا نبی کیا لوگ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں رہے ہوں گے؟ تو بولا کہ نہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، سب کہہ رہے ہوں گے یا نفسی یا نفسی، اللہ تعالیٰ بس مجھے بچا دے، میرے بچوں کو لے لے، میری بیوی کو لے لے، بیوی بولے گی میرے شوہر کو لے لے، ماں باپ کو لے لے، جن کی وجہ سے میں نے عمل نہیں کیا، ساری زندگی میں کماتی رہی کماتا رہا، ان کا یہ پورا کی فرمائش، ان کی وہ، اسی میں تو لگے پڑے ہیں ہم، ان کو سب کو دے دیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو سوچے آج کیوں نہ چھوڑے، تھوڑا تھوڑا تو ڈھیلا رکھیں نا اپنے آپ کو کہ ہم اللہ کے حکموں پر چل سکیں، اس کی بات سن سکیں، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے بھی آسانی ہو۔ ہم اپنی ذات کو یا نفسی کو ابھی کیوں نہ دیکھیں، اس وقت کے یا نفسی سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو مطمئن رکھے وہاں پہ بھی، اور اللہ تعالیٰ اپنے سایوں میں رکھے میدان محشر میں بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمارے پسینوں میں ہم کو نہ ڈوبنے دے جو گناہوں کا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے بس۔ میرے بندو، آج تو تم پر کوئی خوف و ہراس نہیں، اور نہ تم بددل اور غمزدہ ہوگے، جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار مسلمان تھے، اور میں تم اور تمہاری بیویاں حشاش بشاش راضی خوشی جنت میں چلے جاؤ۔ دونوں عمل کرتے ہوں گے تو دونوں جائیں گے۔ ان کے چاروں طرف سے سونے کی رکابیاں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا جائے گا۔ چھوٹے چھوٹے غلام گھوم رہے ہوں گے، اور کہتے ہیں کہ وہ بچے ہوں گے جو بلوغت کے پہلے ہی انتقال کر گئے، تو وہ گھوم رہے ہوں گے اور پیش کر رہے ہوں گے۔ یہاں ہمارے دماغ میں کوئی بات آئی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کھانا ہے، مجھے یہ پینا ہے، مجھے یہ سا ماحول چاہیے، مجھے یہ سے لوگ چاہیے، اللہ تعالیٰ سب دے دے گا جنت کے اندر۔ پھر تو ہمیشگی کی زندگی ہے، وہاں تو کوئی گندگی نہیں، نہ دماغ کی نہ باڈی کی۔ اور ان کی جی اس چیز کی خواہش کریں گے جس سے ان کی آنکھیں لذت پائیں گی، اور سب وہاں ہوگا جس میں تم ہمیشہ رہو گے۔ ہم فیہا خالدون، اللہم اجعلنا منہم۔ یہی وہ بہشت ہے، جنت ہے جو تم اپنے اعمال کے بدلے اس کے وارث بنائے گئے ہو۔ یہاں تمہارے لیے بکثرت میوے ہوں گے جنہیں تم کھاتے رہو گے انشاءاللہ۔ بے شک گناہ گار لوگ عذاب دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ یا کافر نہیں کہا، یا مشرک نہیں کہا، یا گنہگار کہا ہے۔ مسلمانوں میں کتنے گنہگار کتنے منافق ہیں، اللہ تعالیٰ میں ان کی کیٹیگری میں شامل ہی نہ کرے۔ آمین۔ اللہ ہماری نسلوں کو بچا لینا اللہ۔ یہ عذاب کبھی بھی ان سے ہلکا نہ کیا جائے گا اور اس میں وہ مایوس پڑے رہیں گے۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، بلکہ یہ خود ہی ظالم تھے۔ پکار پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تیرا رب ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ مالک کون ہے؟ جہنم کا دروغہ۔ جب جہنم کی آگ جو نیچے جل رہی ہوگی نا، بندے جلیں گے تو وہ اس کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کریں گے کہ ہم باہر نکل جائیں۔ جب وہ کنارے پر آئیں گے نا کہ ابھی ہم نکل ہی جائیں گے، تو مالک ان کو مار کر دوبارہ نیچے گرا دے گا۔ وہ مالک سے بات کریں گے کہ تیرا رب کیوں ہمیں یہاں ڈالا ہوا ہے، اور نہ کام ہی تمام کر دے یا تو مار ہی دے ہمیں۔
वो कहेगा तुम्हें तो हमेशा ही यहाँ रहना है भाई, हम तो तुम्हारे पास हक लेकर आए थे, लेकिन तुम में से अक्सर लोग हक से नफरत करने वाले हैं। क्या उन्होंने किसी काम का पुख्ता इरादा कर लिया है? तो यकीन जानो कि हम भी पुख्ता काम करने वाले हैं। क्या इनका ये ख्याल है कि हम इनसे पोशीदा बातों को और इनकी सरगोशियों को नहीं सुनते? यकीनन हम बराबर सुन रहे हैं, बल्कि हमारे भेजे हुए इनके पास लिख रहे हैं। हमें तो प्रूफ चाहिए होता है ना, हर बात का प्रूफ दो भाई कि मैंने ये बात की है तुम्हारे लिए। अल्लाह पाक कहते हैं मैंने प्रूफ भी जमा किया है, और मैंने सब सुन भी रखा हुआ है, तुम्हारी बातें तुम्हारी हरकतें देख भी रखी हैं। आप कह दीजिए कि अगर बिलफर्ज रहमान की औलाद हो तो मैं सबसे पहले इबादत करने वाला हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला कह रहे हैं इनको कह दो कि ये इतनी औलादें बनाते हैं नाउजुबिल्ला मेरे लिए, मैं तो सुबहाना हूँ, पाक हूँ मैं इन सब शिर्क से जो ये जुल्म करते हैं मेरे ऊपर। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। और फिर क्या अल्लाह ताला कहते हैं कि आप कह दीजिए कि अगर रहमान के यहाँ कोई औलाद होती तो सबसे पहले मैं करता। अब हम ये बात तो नहीं कर रहे हैं नाउजुबिल्ला, हम शिर्क नहीं करते हैं, हम काफिर नहीं हैं, हम मुसलमान हैं, हम अमल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तो क्या हम इबादतें पूरी सही कर रहे हैं जैसी अल्लाह ने हमको हुक्म दिया हुआ है? और फिर ये जो बिद्दतें की जा रही हैं कुछ, मैं अभी कुछ स्पेसिफिक चीजों के नाम नहीं लूंगी जो की जाती हैं, वो यही तो कहा जाता है कि ये तो हमारे पिछले करते चले आए हैं और इसका तो हुक्म हुआ है, अब हम छोड़ेंगे तो हम पर तो अताब हो जाएगा, हम पर तो गुस्सा पड़ जाएगा। ऐसा नहीं होता है। सही दीन जब आप पर पहुंचे, वही आपकी सुबह है, वहीं से अपने आप को लेना शुरू कर दीजिए। आसमान और जमीन और अर्श का रब जो कुछ ये बयान करते हैं, इससे बहुत पाक है। कितनी बकवासें दुनिया में चल रही है ना, इतना कुछ चल रहा है कि बंदा किस किस को रोके, कैसे रोके, अपनी जात को कैसे रोके, अपने नफ्स को कैसे पाक करे। अब आप इन्हें इसी बहस और मुबासा और खेल कूद में छोड़ दीजिए, यहां तक कि इन्हें इस दिन से साबका पड़ जाएगा जिनका ये वादा किए जाते हैं। वही आसमानों में माबूद है और जमीन में भी वही काबिल इबादत है, और बड़ी हिकमत वाला और पूरे इल्म वाला है। और वो बहुत बरकतों वाला है जिसके पास आसमान और जमीन और उसके दरमियान की बादशाहत मौजूद है, और कयामत का इल्म भी उसी के पास है, और उसी की जानिब तुम सब लौटाए जाओगे। जब लौटना ही हमें वहां है तो फिर यहां से निकलने की क्यों करना? जब अल्लाह के हुक्म पे ही चलकर हमें लौटना ही अल्लाह के पास है तो बेहतरीन फायदा। और अल्लाह के हुक्म पर ना चलकर जब लौटना ही अल्लाह के पास है तो नुकसान। तो इंसान की अकल फिर क्या कहेगी, क्या करना चाहिए उसको? जिन्हें ये लोग अल्लाह के सिवा पुकारते हैं और शिफात करने का इख्तियार नहीं रखते, वो कहते थे कि हमको ये बुत है ना ये बचा लेंगे, वहां अल्लाह पाक से सिफारिश कर देंगे हमको और ले जाएंगे, जबकि वो वहां पहुंचेंगे और इनके सारे गायब हो जाएंगे, बुत भी, इनके शरीक भी, जिनको इन्होंने फॉलो किया, वो लीडर भी, सब के सब गायब हो जाएंगे। और सबसे बड़ा तो वो शैतान कल कयामत के दिन ही कह देगा कि मैं तो तुम सबसे बेजार हूं भाई, मैं तो अपनी जान को बचा लूं वही बड़ी बात है। मैंने तो तुम लोगों को वसवसा डाला था, अमल तो तुम लोगों ने किया है, मैंने कोई हाथ पकड़ के अमल नहीं करवाया तुम लोगों से। तुमको वो जिंदगी दुनिया की बड़ी खूबसूरत बना के दिखाई तो तुमने उसको अमल कर लिया, अमल तुमने किया है, मैंने नहीं करवाया। शैतान मुकर जाएगा जो कि सबसे बड़ा खुला दुश्मन है हमारा। हाँ, मुस्तहिक शिफात वो हैं जो हक बात का इकरार करें और इन्हें इल्म भी हो। अल्लाह ताला इज़्न देंगे किससे सिफारिश करवानी है और किसके लिए सिफारिश करवानी है। ये अल्लाह का हुक्म होगा तो वहां पर बंदे सिफारिश करेंगे, और उस बंदे की करेंगे जिसका अल्लाह का हुक्म होगा। अल्लाह हमें उनमें शामिल करे कि अल्लाह ताला हमें छुड़ा दे वहां की मुसीबतों से, परेशानियों से और दोजख से। अगर आप इनसे दरियाफ्त करें कि इन्हें किसने पैदा किया तो यकीनन ये जवाब देंगे कि अल्लाह ने। तो फिर कहाँ से उल्टाए जाते हैं ये लोग? इनका पैगंबर का अक्सर ये कहना कि ऐ मेरे रब, यकीनन ये वो लोग हैं जो ईमान नहीं लाते। बस आप इनसे मुंह फेर लीजिए और कह दें अच्छा भाई सलाम, यानी कि सलाम कर लो, जाहिलों के मुंह ना लगो। एक हद तक हम कोशिश कर सकते हैं और हमारे साथ वो कोशिश की जा सकती है, उसके बाद फिर छोड़ देता है बंदा कि भाई छोड़ दो, नहीं सुनने वाली है, ये करती रहेगी जो इसको करना है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सुधर गए या हम लोग सही हो गए या सब सही जा रहा है, नहीं। इसका मतलब ये है कि सामने वाला बेचारा थक गया। तो फिर अल्लाह ताला के जब ऊपर मामला छोड़ा जाता है ना,
وہ تو بہت زیادہ سخت ہے، انہیں عنقریب خود ہی معلوم ہو جائے گا، جب انتقال ہوگا یا قیامت آ جائے گی۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ دخان، دخان کا مطلب ہے دھواں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین۔ دیکھیں یہی بات بار بار آ رہی ہے، اس کتاب پر پکا ایمان لاؤ، اس میں صرف باتیں نہیں چل رہی ہیں، تمہارے ایمان لانے اور تمہارے عمل کرنے کے راستے بتائے جا رہے ہیں، ایسے ہی نہیں پڑھی جا رہی ہے ہم سب کے سامنے یہ۔ شروع اللہ کے نام سے کرتی ہوں جو نہایت بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، قسم ہے اس وضاحت والی کتاب کی، اللہ نے قسم کھائی ہے، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اسی رات میں ایک مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے، ہمارے پاس سے حکم ہو کر ہم ہی ہیں رسول بنا کر بھیجنے والے۔ آپ کے رب کی مہربانی سے وہی سننے اور جاننے والا ہے۔ شب قدر کی بات کی جا رہی ہے۔ قرآن کا نزول جب ہوا تھا، بہت مضبوط کام کا فیصلہ، اور رب ہے آسمانوں کا جب زمین اور زمین کا اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اگر تم یقین کرنے والے ہو، کوئی معبود نہیں اس کے سوا، وہی جلاتا یعنی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اور وہی تمہارا رب ہے، اور تمہارے اگلے باپ داداؤں کا بھی وہی رب تھا۔ اب اگر باپ داداؤں نے نہیں سمجھا، یا کوئی ایسی ٹرینڈ یا کوئی ایسی رسم جو وہ لوگ کرتے آئے، تو ضروری نہیں تم اللہ کو سمجھو اور تم اس ٹرینڈ کو بیکار ہے تو چھوڑو۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ذہن، زبان اور دی بھی ہے، دماغ دیا ہوا ہے، بلکہ وہ تو شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آپ اس دن کے منتظر رہیں جبکہ آسمان ظاہری دھواں لائے گا اور جو لوگوں کو گھیر لے گا، یہ دردناک عذاب ہے۔ کہیں گے ہمارے رب یہ آفت ہم سے دور کر اور ہمارے ایمان ہم قبول کرتے ہیں، یعنی کہ وہی بات فرعون والی، ان کے لیے نصیحت کہاں ہے، کھول کھول کر بیان کرنے والے پیغمبر ان کے پاس آ چکے، پھر بھی انہوں نے ان سے منہ پھیرا اور کہہ دیا کہ سکھایا پڑا ہوا باولا ہے، یعنی کہ مجنوں ہے، وہ تو اپنی طرف سے کہہ رہا ہے جو اس کے دل میں آ رہا ہے، نہیں ہم عذاب کو تھوڑا دور کر دیں گے تو پھر تم اپنی اسی حالت میں آ جاؤ گے، جس دن ہم بڑی سخت پکڑ کریں گے، بالیقین ہم بدلہ لینے والے ہیں، بالیقین۔ یقیناً ان سے پہلے ہم قوم فرعون کو بھی آزما چکے، ان کے پاس اللہ کا باعزت رسول آیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، موسیٰ علیہ السلام آئے تھے اور بنی اسرائیل کو حوالے کرنے کا کہا تھا، وہ یقین مانو کہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، اور تم اللہ تعالیٰ کے سامنے سرکشی نہ کرو، میں تمہارے پاس کھلی دلیل لے کر آیا ہوں۔ پہچان گئے تھے نا جادوگر، جادوگر بھی بڑے بڑے لے کر آیا تھا فرعون، تو وہ بھی پہچان گئے تھے، تب بھی فرعون کی آنکھیں نہیں کھلتی۔ اور میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں آتا ہوں اس سے کہ مجھے اس سے پہلے کہ تم مجھے سنسار کر دو، یا مجھے کوئی میخوں والا تھا نا، وہ میخے لگا دیتا تھا انسان کی باڈی پر چار، اور اس کو دیوار سے لگا دیتا تھا، پتھروں پہ باندھ دیتا تھا، ظلم تو بہت کرتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے، اور اگر تم مجھ پر ایمان نہیں لاتے تو مجھ سے پھر الگ ہی رہو۔ پھر انہوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اے سب کے سب لوگ گنہگار ہیں۔ ہر نبی اور رسول نے جب اپنی قوم سے تنگ آیا تو رب سے دعا کی ہے اس نے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ لوگوں کے لیے ایسی دعائیں کی ہیں۔ تو رسول بھی انسان ہوتا ہے، تو وہ بھی بیزار ہوتا ہے، تھکتا ہے، اس کو بھی غصہ آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑا مرتبہ دے کر بڑے بڑے کام لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے آج ہم کو قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنا دیا نا، ہم سے بڑے کام لینا چاہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا حوصلہ دے، ہمت دے، طاقت دے کہ ہم یہ کام کر سکیں۔ ہم بہت کمزور ہیں اللہ تعالیٰ، اگر تو ہمارے لیے کچھ بھلائی کے کام چاہ رہا ہے تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہمت بھی دے، طاقت بھی دے، برکت بھی دے، یہ اللہ تعالیٰ تو ہی کر سکتا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ہم نے کہہ دیا کہ راتوں رات کو میرے بندوں کو لے کر نکل جا، یقیناً تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہلے سے ہی بتا دیا تھا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، فرعون اپنی پوری قوم کو لے کر آئے گا تمہارے پیچھے، اور تم بنی اسرائیل کو لے کر بس نکل جاؤ راتوں رات میں۔ تو دریا کو ساکن چھوڑ کر چلا جا، بلا شبہ یہ لشکر غرق کر دیا جائے گا۔
ایک پہاڑ پر کھڑے ہو گئے تھے پوری بنی اسرائیل کو لے کر، آگے کی طرف سمندر تھا، جا نہیں سکتے تھے بنی اسرائیل، اور پیچھے کی طرف فرعون کا لشکر آ رہا تھا۔ تو بنی اسرائیل نے کہا ہے موسیٰ ہم کہاں جائیں گے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا مجھے اپنے رب پر پورا بھروسہ ہے، کیونکہ اسی کا حکم تھا کہ تم لے کے نکلو، اور یہ بھی مجھے بتا دیا گیا تھا کہ تمہارا پیچھا کیا جائے گا، اب اللہ ہی کرے گا جو کرے گا۔ تو اللہ نے اسی وقت حکم دیا کہ اپنا آسا مارو سمندر پہ، بن گیا راستہ اتنا بڑا، اتنا بڑا بنا ہوگا نا کہ 1 لاکھ کا بنی اسرائیل کا لشکر نکلا تھا اپنے ساز و سامان سمیت، اور راتوں رات نکلے تھے، لیکن اپنی چیزیں لے کر نکلے ہوں گے جتنی ان کے ہاتھ میں آئی ہوں گی۔ جب آخری بندہ سمندر سے نکل گیا، تب فرعون کا آخری بندہ سمندر میں داخل ہوا تھا، اور اللہ نے سمندر کو ملنے کا حکم دے دیا۔ یہ بہت سے باغات اور چشمے چھوڑ گئے تھے آخر میں، ظاہر ہے پورے سمندر جو فرعون کا جو جگہیں تھیں، علاقہ تھا، اس میں کیا کچھ یہ چھوڑ کے نکل گئے تھے سارے کے سارے، اور کھیتیاں اور راحت بخش ٹھکانے بھی تھے، اور وہ آرام کی چیزیں جن میں وہ عیش کر رہے تھے۔ اس طرح ہو گیا ہم نے ان کا وارث دوسری قوم کو بنا دیا۔ اب یہاں پہ دو اوپینین ہے، دوسری قوم کا مطلب یا تو وہ بنی اسرائیل جو کہ 1 لاکھ نکل گئے تھے لیکن کچھ رہ گئے تھے پیچھے، ان کو وارث بنا دیا، یا تو پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی دوسری قوم آئی وہاں پر اور وہ ان کا وارث بنی۔ سو ان پر نہ تو آسمان زمین روئے اور نہ انہیں مہلت ملی۔ آسمان و زمین روتے ہیں جب اللہ کا کوئی مقرب بندہ انتقال کرتا ہے اور اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں، لیکن جب کوئی کافر فاجر ایسا کوئی انتقال کر جاتا ہے نا، مرتا ہے نا، تو یہ زمین اور آسمان شکر ادا کرتے ہیں، ایک بلا ٹلی زمین سے۔ اور بے شک ہم نے ہی بنی اسرائیل کو سخت رسوا کو سزا سے نجات دے دی۔ کیوں؟ بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا، بیٹوں کو مار دیتا تھا، ان کو میخیں چڑھا دیتا تھا، ان بنی اسرائیل سے فرعون ایسے ایسے کام لیتا تھا، تو ان کو یہ بچا لیا اللہ تعالیٰ نے۔ اور فرعون کی طرف سے جو ہو رہی تھی، فی الواقع وہ سرکش اور حد سے گزر جانے والوں میں شامل تھا، اور ہم نے دانستہ طور پر بنی اسرائیل کو دنیا جہان والوں پر فوقیت دے دی، اور ہم نے انہیں ایسی نشانیاں دی جن میں سری آزمائش تھی۔ سمندر پھٹا تھا، کتنی بڑی آزمائش تھی کہ اس کے بعد تو تم ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد جب بچڑا دیکھا تو کتنی بڑی آزمائش تھی کہ اب تو ایمان لے آؤ۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام پہاڑ کوہ طور پر گئے اللہ تعالیٰ کا حکم لینے کے لیے، تو پیچھے سے آزمائش آ گئی وہ بچڑے کی، اس پر تو تب تو تم ایمان لے آؤ کہ اتنی چیزیں تم دیکھ چکے ہو۔ پھر ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا، اندھیرا کر دیا گیا، جب تو تم ایمان لے آؤ کہ وہ لوگ قتل ہوئے جو بالکل جنہوں نے شرک کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی جب انسان نہ مانے تو اللہ تعالیٰ ان سے امامت لے کے بنی اسماعیل میں امامت دے دی آخر میں، اور یہی چیز کو انہوں نے دل پر لگا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا۔ تو یہ وجہ ہے ساری چیزوں کی کہ انسان اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مارتا ہے۔ آزمائشیں تو آتی ہیں لیکن انسان کو سمجھنا ہے کیوں آئی ہیں۔ یہ تو لوگ یہی تو کہتے ہیں کہ آخری چیز جب بھی ہماری پہلی بار دنیا سے مر جانا ہے اور ہم دوبارہ اٹھائے بھی نہیں جائیں گے۔ اگر تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے نا کہ دوبارہ مر کے زندہ ہوگے اور حساب کتاب ہوگا، تو وہ کہتے تھے پہلے ہمارے باپ داداؤں کو ہمارے سامنے لے آؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھوڑی کہتے تھے کہ تمہارے سامنے دنیا میں زندہ ہو جائیں گے، لیکن ان کو بس نکالنے رکھنے باتوں میں۔ کیا یہ لوگ بہتر ہیں یا طبا کی قوم کے لوگ جو ان سے بھی پہلے کے تھے؟ ہم نے سب کو ہلاک کر دیا، یقیناً وہ سب گناہ گار تھے۔ طبا کی بھی قوم تھی جسے اللہ نے ہلاک کیا۔ ہم نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کو کھیل کے طور پر پیدا نہیں کیا۔ ہم کتنا کھیلتے ہیں، ہر وقت ہم کھیل رہے ہوتے ہیں، جان کو سیدھا، نفس کو سیدھا کرنے کے لیے، کبھی اپنی باڈی کو صحیح رکھنے کے لیے، کبھی پیسہ بڑھانے کے لیے، کبھی پیٹ پوجا کرنے کے لیے، کبھی فن کے نام پر ہم کھیل رہے ہیں دنیا کی زندگی میں۔ اللہ بولتے میں نے تو نہیں پیدا کیا کھیل کے لیے، بلکہ ہم نے انہیں درست تدبیر کے ساتھ پیدا کیا، لیکن ان میں سے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر آ گئی اکثر کی بات، اکثر نہیں جانتے ہیں۔ اکثر جو کھیل تماشے کر رہی ہے نا، ہمیں ان کھیل تماشوں کے پیچھے نہیں جانا۔ یقیناً فیصلے کا دن ان سب کا طے شدہ وقت ہے۔ اس دن کوئی دوست کسی دوست کے کام نہ آئے گا، اور نہ ہی ان کی امداد کی جائے گی۔
कोई दोस्त किसी दोस्त के काम नहीं आएगा, चाहे वो कितना भी करीबी दोस्त क्यों ना हो। मगर जिस पर अल्लाह ताला मेहरबानी हो जाए, जबरदस्त और रहम करने वाला है। बेशक अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, बेशक जक्कूम थोर का दरख्त गुनाहगारों का खाना है, जो मसले तल छट के है, जो पेट में खौलता रहेगा। अल्लाहुम्मा ला तजल्ला मिनहुम, मसले गरम तेज पानी के। अल्लाह तू बचा लेना हमको, अल्लाह ऐसी तमाम मुश्किलों से हमारी तमाम नस्लों को, अल्लाह ताला तू बचा लेना अल्लाह। अल्लाह सिर्फ तुझसे रहम की उम्मीद की जा सकती है मालिक। इसे पकड़ लो फिर घसीटते हुए बीच जहन्नुम तक पहुंचा दो। क्यों घसीटना पड़ेगा उस बंदे को? खुशी से चलकर थोड़ी जाएगा, वो तो भागेगा जहन्नुम के रास्ते में जाने से पहले। तो उसके बालों से पकड़कर फरिश्तों से खींच खींच कर लेके जाएंगे और जहन्नुम में डाल देंगे। फिर इसके ऊपर सख्त गर्म पानी का अजाब बहाओ। इससे कहा जाएगा कि झुक चखता जा, जो तू बड़ी जी इज्जत और बड़े इकराम वाला था। मेरी इज्जत, मैं, मेरी अना, मैं क्यों पहले सॉरी बोलूं? मैं करूं तो ठीक है, दूसरा मुझ पर करे तो बड़ा ही गुनाह कर दिया उसने, तो भाई जुल्म कर दिया मुझ पे। मेरे पास पैसा, मेरे पास दुनिया, मेरे पास हर चीज है, मैं बड़ी ताकत वाला हूं, मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकता हूँ। नहीं, मैं कुछ भी नहीं है। अल्लाह कहता था बड़ी इज्जत वाला तू बनता था दुनिया में, ले अब चख ले सारा। यही वो चीज है जिससे तुम शक में पड़े हुए थे। अभी तो कयामत बहुत दूर है, अभी कहाँ आनी है। अभी तो बड़ा टाइम है, मैं अपनी जिंदगी जी तो लूं। एक बार मिलती है जिंदगी, बार बार थोड़ी ना मिलेगी। जुमले हैं ये सारे। बागों और चश्मों में होंगे, क्या होंगे? यही वो चीजें जिसे तुम शक में पड़े होते थे। बेशक अल्लाह से डरने वाले अमन और चैन की जगह में होंगे, अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम। बागों और चश्मों में होंगे, अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम। बारीक दबीज रेशम के लिबास पहने हुए आमने सामने बैठे होंगे, अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम। इस दिन कोई दोस्त किसी दोस्त के काम ना आएगा और ना उनकी इमदाद की जाएगी। ये पढ़ लिया मैंने। ये इसी तरह अब हम बड़ी बड़ी आंखों वाली हूरों से इनके निकाह कर देंगे। ये बात औरतों को बड़ी खुपती है कि हूरें मिल जाएंगी हमारे मर्दों को, वहां पे हमको क्या मिलेगा? नोमान अली खान का मैंने आपको एक बात बताई थी कि मस्जिद हमजा में उन्होंने एक बार जो यंग जनरेशन है ना, जिसमें लड़के लड़कियां सब शामिल थे, उनको पेपर और पेंसिल दिया और कहा कि बताओ जन्नत में तुम क्या चाहते हो। सारे लड़कों ने हूरों का लिख दिया और लड़कियां भी सोच ही रही हैं क्या चाहती हैं वो कि कपड़े लिख रहा है, तो कोई ज्वेलरी लिख रहा है, तो कोई अपनी मिल्कियत लिख रहा है, तो कुछ फलान, अलग 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 जवाब थे। और कुछ ने तो अभी फैसले ही नहीं किए थे, अभी तो हम सोच ही रही हैं। औरत जो चाहेगी उसको जन्नत में मिलेगा, इतना याद रख लें। जन्नत में पहले पहुंचने वाले हम अमल कर लें बस, जो चाहेगी वो मिलेगा। मर्दों को बताया जा रहा है निकाह तुम्हारे पढ़ा देंगे हम हूरों से, क्योंकि वो उनके लिए वो ज़ेबाइश है, उनके लिए वो आंखों की ठंडक है। दिल जमई के साथ वहां हर तरह के मेवों की फरमाइश करते होंगे। मेवों में सब आ जाता है, ड्राई फ्रूट और सारे फ्रूट्स और सब कुछ आ जाता है। वहां वो मौत चखने के लिए नहीं, बल्कि वहां पहली मौत जो वो मर चुके, इन्हें अल्लाह ताला ने दोजख की सजा से बचा लिया। कितना बड़ा एहसान होगा ये, इतना बड़ा। और ये सिर्फ तेरे रब का फजल है, और यही बड़ी कामयाबी है। और हमने इस कुरान को तेरी जबान में यानी अरबी जबान में आसान कर दिया ताकि वो नसीहत हासिल करें। अब तू मुंतजिर रह, वो भी मुंतजिर रहेंगे। अल्लाह ताला बार बार हमें बता रहे हैं कि कुरान को अरबी जबान में हमने नाजिल किया था। भाई बड़े बड़े मुनाफिक, बड़े बड़े काफिर ये कुरान जब सुन लेते थे ना, तो वो उसको सिराए बगैर ना रहते थे। और अपने ही लोगों को जाकर कहते थे ये कि भाई ये वाकई, ये तो किसी का लिखावा नहीं है, ये तो वाकई अल्लाह की तरफ से आया हुआ कुरान है। वो खुद बताते थे, लेकिन हम मानेंगे नहीं क्योंकि हमें हमारे उसमें से रसूल नहीं आया और बनी इस्माइल में से आ गया। हम तो अपने रसूल आने का इंतजार कर रहे हैं। सदकल्लाहुल अजीम। सूरह जासिया। जासिया का मतलब है तोड़ फोड़, घुटनों के बल, घुटनों के बल। ठीक है, घुटनों के बल जब अल्लाह ताला बिठा देगा ना इंसान को, उसको कहते हैं सूरह जासिया। कल कयामत का नाम भी यही है।
شروع اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم۔ ہر حامیم کے بعد اللہ تعالیٰ نے یا تو قرآن کی قسم کھائی، یا اس کو سچا کہنے کی بات کی، یا غالب اور حکمت کی اپنی بات کی۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو غالب ہے کہ ہم کو ایک بار میں پکڑ لے اور سب پر یہ قرآن سب کے دلوں میں اتار دے، لیکن اللہ نے حکمت رکھی ہے، آزمائش رکھی ہے، اپنے ٹائم اپنے وقت پر سب کو دے گا جو وہ چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر لیٹرز و مقطعات کے بعد ہمیں یہ خبریں سنائی ہیں۔ اب غور کرنے والی بات ہے، جو 7 صورتیں حوامیم کہلاتی ہیں، ان کے بعد والی آیت، ان کے لیٹرز و مقطعات کے بعد ہم اردو میں لکھیں اور اپنا اس میں سے سبق نکالیں کہ آیا میں کیا کر رہی ہوں، کیوں حکمت والا ہے اللہ تعالیٰ، کیوں غالب ہے تو مجھے پکڑتا نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ ساری چیزیں ہم اپنے آپ پہ غور کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ حامیم، یہ کتاب اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ آسمانوں اور زمینوں میں ایمانداروں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں۔ ایمان والوں کو نشانیاں نظر آتی ہیں، ورنہ ریسرچ تو کافروں نے بہت کی ہوئی ہے۔ ہم سے زیادہ ریسرچ تو وہ انہوں نے کر رکھی ہے ہر چیز پر، ٹیکنالوجی کتنی بڑی ہے، لیکن کیوں ایمان نہیں لا رہے؟ ایماندار جو ہوتے ہیں نا، مومن بندے، مسلمان بندے، جو اللہ کو ماننے والے اور اس کو کچھ سمجھنے والے، اپنی ذات سے چھوڑ کے، وہ پھر ان کو نشانیاں دکھاتا ہے اللہ تعالیٰ، ورنہ دیکھ تو سبھی رہے۔ اور خود تمہاری پیدائش میں اور ان جانوروں کی پیدائش میں جنہیں وہ پھیلاتا ہے، یقین رکھنے والی قوم کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور رات اور دن کے بدلے میں اور جو کچھ روزی اللہ تعالیٰ آسمانوں سے نازل فرما کر زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کر دیتا ہے، اس میں ہواؤں کے بدلنے میں اور ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں نشانیاں ہیں۔ عقل بھی کس بات کی رکھنا؟ کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم نے اس قرآن کو تیری زبان میں آسان کر دیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ یہ ہے اللہ کی آیتیں جنہیں ہم اس پر راستی کے ساتھ سنا رہے ہیں، پس اللہ تعالیٰ ان کی آیتوں کے بعد یہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ ویل یعنی کہ افسوس، اور افسوس ہے ہر ایک جھوٹے اور گناہ گار پر۔ ویل نام بھی ہے جہنم کی سب سے نچلی وادی کا، جس میں سب سے زیادہ عذاب ہوگا، اور افسوس ہے، ہلاکت ہے۔ اور یہ جو آیتیں اللہ کے ساتھ اب اللہ کی اپنے سامنے پڑھی جاتی ہوئی سنے، پھر بھی غرور کرتا ہو، اس طرح اڑ رہے ہیں گویا سنی انسنی کر رہے ہیں، تو ایسے لوگوں کو دردناک عذاب کی خبر پہنچا دو۔ اور جب ہماری آیتیں ان میں سے کسی آیت کی خبر پا لیتا ہے تو اس کی ہنسی اڑاتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوائی کی مار ہے، ان کے پیچھے دوزخ ہے، جو کچھ انہوں نے حاصل کیا تھا، اور انہیں وہ کچھ بھی نفع نہ دے گا اور نہ وہ کچھ کام آئیں گے۔ جن کو اللہ نے جن کو انہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھا تھا، ان کے لیے تو بہت ہی بڑا عذاب ہے۔ یہ سرتاپا ہدایت ہے۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی آیتوں کو نہ مانا، ان کے لیے بڑا سخت دردناک عذاب ہے۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ اللہ ہی تمہارے لیے، اللہ نے ہی جس نے تمہارے لیے دریا کو تابع بنا دیا۔ اب کشتی چلتی ہے آرام سے، لوگ شکار کر رہے ہیں دریا کے اندر، سوئمنگ کر رہے ہیں، کیسے تابع بنا دیا؟ دریا کو اللہ حکم دیتا تو لے نہیں ڈبوتے سب کو، تاکہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے شکر ادا کرنے کے لیے بھی راستے اللہ تعالیٰ خود پیدا کر رہے ہیں۔ دیکھیں ذرا، اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایفرٹ میں نہیں ڈالا کہ پہلے پورا ماحول بناؤ اور اس کے بعد تم عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ نے ماحول بنا دیا ہوا ہے ہمارے لیے، چیزیں سامنے رکھ دی ہوئی ہیں، فضل تلاش کرو، اس کو یوز کرو، لیکن شکر ادا میرا کیے جاؤ۔ اللہ تعالیٰ صرف اتنا چاہتا ہے ہم سے۔ اور آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اس نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا۔ جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں
پا لیں گے۔ اتنا بڑا اونٹ ہوتا ہے، کیسے بندے قربان کر دیتے ہیں اس کو لٹا کے زمین پہ؟ اتنا بڑا ہاتھی کیسے اس کو قابو میں رکھ کے اس کی پیٹھ پہ سوار ہو کے چلتے ہیں؟ ایک انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہوا ہے۔ اللہ بس کیا چاہتا ہے؟ اس کی عبادت کرو اور اس کے حکم مانو، دیٹس اٹ۔ تو پھر اس کے بعد اللہ پاک اپن کو صلہ بھی دیں گے، دنیا تو دے ہی دے رہا ہے، دنیا ہم سے کبھی بھی نہیں چھینے گی، دنیا میں ہم جنت کے نظارے کریں گے اگر ہم اللہ کے حکموں پر چلیں گے، اور آخرت میں جنت تو ہے ہی ہے۔ آپ ایمان والوں سے کہہ دیں کہ ان لوگوں سے گزر کریں، اور اللہ ایسی درگزر کرے جو اللہ کے دنوں کی توقع نہیں رکھتے، تاکہ اللہ تعالیٰ ایک قوم کو ان کے کرتوتوں کا بدلہ دے دے۔ جو نیکی کرے گا اپنی ذاتی بھلے کے لیے کرے گا، اور جو بلائی کرے گا وہ وبال اسی پر آئے گا، پھر تم سب اپنے پروردگار کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ کام یہی نہیں ختم ہو جائے گا، نیکی کرو تو بھلائی مل جائے گی، سب اللہ تعالیٰ ہم کو ہمارے جسموں کو چلا رہا ہے، ہمیں کھانا دے رہا ہے، پینا دے رہا ہے، ہماری سہولت کی ہر چیز دے رہا ہے، یہی یہی ختم نہیں ہو جائے گا۔ نفع، نفع آخر تک چلے گا، پروردگار کی طرف لوٹائے جائیں گے اور جنت میں انشاءاللہ۔ یقیناً ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب، حکومت اور نبوت دی۔ بنی اسرائیل میں آئی نا سارے، بنی اسحاق سے تھے سارے، یہ بنی اسرائیل بنی یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کے ساتھ ساتھ جو بیٹے ان کی نسلیں کہلائیں وہ بنی اسرائیل کہلائیں تھی، یہ بنی اسحاق سے تھے، اور بنی اسحاق سے بنی اسماعیل بھی تھے۔ تو پھر نبوت بنی اسماعیل کو دے دی گئی، جو آخری نبی کی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ہمارے سامنے آئی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو کتابیں بھی دیں، نبی بھی اتارے، کتنے کتنے نبی نازل کیے اور بھیجے، اور کتابیں نازل کی، حکومت دی ان کو، اور اتنی حکمت بھی دی، نبوت بھی دی، اتنا زیادہ کچھ مل گیا تھا بنی اسرائیل کو، وہ تو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھنے لگ گئی۔ اور ہم نے انہیں پاکیزہ اور نفیس روزیاں بھی دی تھی، اور انہیں دنیا والوں پر ہم نے فضیلت بھی دی تھی۔ اب اللہ تعالیٰ کو دیکھے کتنا کچھ بنی اسرائیل کو دیا، اسپوائل ہو گئے۔ وہ کہتے تھے چند دن آگ چھوئے گی، اس سے زیادہ تو ہمیں چھو ہی نہیں سکتی، پہلے پارے میں ہم پڑھ چکے۔ تو یہی چیزیں اگر آج کا مسلمان کہہ رہا ہے اپنے آپ کو آخری امت سمجھتے ہوئے، کام نہ کر کے بلکہ آخری امت اور کلمہ پڑھنے کے چکر میں، تو پھر وہ اللہ تعالیٰ تو پوچھے گا نا۔ اللہ تعالیٰ صرف کلمہ پڑھنے والوں کو جنت میں تو ڈالے گا، آخری وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں پڑے ہوں گے کہ اللہ میری امت کے کچھ لوگ ابھی بھی جہنم میں ہیں، انہیں چھڑوا دو، تو اللہ تعالیٰ چھڑوائیں گے، لیکن عذاب تو ملے گا نا۔ ہم تو دنیا کی آگ میں ایک سیکنڈ بھی انگلی نہیں رکھ سکتے، اتنے کھولتے ہوئے پانی میں ایک سیکنڈ انگلی نہیں ڈال سکتے، تو پھر آپ یہ سوچیں کہ اس کی آگ کو کیسے برداشت کر پائیں گے؟ جتنے ہمارے گناہ ہوں گے اتنا تو برداشت کرنا پڑے گا، نہیں کرائیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو، انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو بخش دیں گے۔ اور ہم نے انہیں دین کی صاف صاف دلیلیں دی، پھر انہوں نے اپنے علم آ جانے کے بعد آپس میں ضد اور بحث و اختلاف کیا۔ یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں یہ بنی اسرائیل کی قوم نے کیا تھا، ان میں جتنے بھی رسول اور نبی آئے انہوں نے آپس میں اختلاف کبھی بھی نہیں کیا۔ ایک وقت میں 2 جگہوں پر بھی ایک ساتھ 2 نبی آئے ہیں لیکن کبھی بھی اختلاف نہیں کیا، لیکن یہ بنی قوم تھی جو ان کے پاس علم آ جاتا تھا تو وہ آپس میں اختلاف کرنے لگ جاتے تھے۔ یہ جن جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ قیامت والے دن ہو جائے گا، جو کہ ان کے درمیان خوب تیرا رب کرے گا۔ پھر ہم نے ان کو دین کی ظاہر راہ پر قائم کر دیا، سو آپ اسی پر لگے رہیں اور نادانوں کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔ اب اللہ تعالیٰ کتنے پیار سے یہاں پہ نہ ماننے والوں کو نادان بھی کہہ رہے ہیں، کہ ان میں سے کچھ لوگ ہیں ایسے جو دین صحیح علم نہیں پہنچتا ان کے پاس، اور سب کی باتیں وہ مان لیتے ہیں، چاہے کوئی شرک کر رہا ہو، چاہے کوئی بدعت کر رہا ہو، چاہے کوئی، وہ اتنے سادہ لو اور کھلے دماغ اور کلین مائنڈ کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں نادان۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو دین کا علم سکھاؤ، نہ مانے کچھ اکڑ جائیں یا کچھ کریں تو پھر ان کی خواہشوں کی پیروی میں نہ پڑو۔ یاد رکھیں گے یہ لوگ ہرگز اللہ کے سامنے آپ کو کچھ کام نہیں آ سکتے۔ سمجھ لیں کہ ظالم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے لیے رفیق ہوتے ہیں اور پرہیزگاروں کا کارساز تو اللہ ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے لیے بصیرت کی باتیں اور ہدایت اور رحمت ہے، بصیرت، ہدایت اور رحمت اللہ اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہو۔ کیا ان لوگوں کا ہر برے کام کرتے ہیں یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان لوگوں جیسا کر دیں گے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے؟ ان کا مرنا جینا کیا یکساں ہو جائے گا؟ یہی سمجھ رہے ہیں نا ہم لوگ آج کل کو، کیا سمجھتے ہیں؟ برا ہے جو وہ فیصلہ کر رہے ہیں، غلط ہے بات۔ دین پر عمل ہے یا نہیں ہے؟
قرآن پہ پورا عمل ہے یا نہیں ہے، کلیئر بات ہے، کٹ، بیچ میں کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے لیے، ہمارے لیے۔ تو جب میرے لیے کوئی راستہ ہی نہیں ہے تو پھر میں کیوں نہ پورا عمل کروں اس پر؟ اللہ مجھے توفیق دے، ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی ہر جو ہم نے احکامات پڑھے ہیں، سنے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے عمل کروا لے، ہماری نسلوں میں اس کا فائدہ دے، اس کا عمل کروا لے، اللہ ہم سب کو ہماری نسلوں کے ساتھ جنتوں میں داخل کرے، آمین۔ اور آسمان و زمین کو اللہ نے بہت ہی عدل کے ساتھ پیدا کیا ہے تاکہ ہر شخص اپنے کیے کے کام کا پورا بدلہ دیا جائے اور ان پر ظلم نہ ہو۔ کیا آپ نے اسے بھی دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا رکھا ہے؟ خواہش نفس کہ ہاں میرا دل ہوا میں یہ کھا لوں، میں بنا لیتی ہوں، میں خرید کے آ جاتی ہوں۔ یہاں میرا دل ہوا میں نے گاڑی کی چابی اٹھائی اور نکل گئی۔ یہاں میرا دل ہوا اس پر میں اٹھا لیتی ہوں کپڑے، جوتے، پرس، سینڈل۔ ہم عورتوں کی باتیں ہوتی کیا ہیں؟ بڑے بڑے گھر۔ میں نے اپنے نفس کو اپنا غلام بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے میری پینٹری، میرے فریزر، میری ہر چیز بھری ہوئی رکھی ہوئی ہے، یہاں میرا دل ہوا آج کیا پکانا ہے، پوچھا جاتا ہے بھائی آج، پھر پکتا ہے وہ۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کچھ دے کے رکھا ہوا ہے۔ کبھی ایسا ہوا کہ پورے گھر نے کہی ہو کہ آج ہم نے یہ کھانا ہے اور ہم کہیں گے آج ہم نفس کو ماریں گے، آج یہ نہیں پکاتے؟ یہ ناشکری نہیں ہے، یہ صرف نفس کو مارنے کے لیے ٹرائی کرنے والی بات ہے۔ تبھی تو ہم آگے کے بڑے بڑے مرحلوں میں اپنے نفس کو مار سکیں گے نا۔ اور واقعی جب نفس کو مارنا پڑتا ہے نا تو بڑا ہی روتے ہیں انسان، اس کو بڑا برا لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہے ہیں ہم سے کہ جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا کے رکھا ہوا ہے، اسی کی تو پوجا میں لگے پڑے ہیں ہم 24 گھنٹے، باوجود سمجھ بوجھ کے اللہ نے اسے گمراہ کر دیا۔ اللہم لا تجلنا منہم، اللہ ہم کو گمراہ نہ کرنا، ہمیں سمجھ دے دینا، ہم صحیح کر لیں گے اپنے آپ کو، لیکن ہمیں گمراہ نہ کرنا۔ اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی۔ جب بندہ اپنے نفس کا پجاری بنتا ہی چلا جائے گا اور اس کو جب اگنور ہی کرے گا ضمیر کی آواز کو، تو پھر تو اللہ تعالیٰ مہر لگائے گا نا، اور اس کی آنکھ پر بھی پردہ ڈال دے گا، اس کو صحیح بات نظر ہی نہیں آئے گی۔ اور اب ایسے شخص کو اللہ کے بعد کون ہدایت دے سکتا ہے؟ اللہ صرف تیری ذات ہمیں ہدایت دے سکتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ضائع ہونے سے بچا لینا، ہماری نسلوں کو ضائع ہونے سے بچا لینا۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دینا، اللہ اپنے رحم و کرم پہ رکھنا، اللہ کسی اور کے حوالے نہ کرنا۔ کیا اب بھی تم نصیحت نہیں پکڑتے؟ بے شک اللہ ہم نصیحت پکڑتے ہیں، عمل تو کرا دینا، اللہ ہم پوری کوشش کریں گے پر عمل تو کرا دینا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری زندگی تو صرف دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں، اور ہمیں تو صرف زمانہ ہی مار ڈالتا ہے، یعنی کہ ہم تو اپنی زندگی میں جب ختم ہو گئے تو دوبارہ نہیں اٹھیں گے۔ دراصل انہیں اس بات کا کچھ علم ہی نہیں ہے، یہ تو قیاس آرائیاں کر رہے ہیں اور اٹکل دوڑاتے پھر رہے ہیں۔ سب ان کے سامنے ہماری واضح نشانیاں اور آیاتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کے پاس اس قول کے سوا کچھ دلیل نہیں ہوتی کہ تم سچے ہو تو ہمارے باپ داداؤں کو لے آؤ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں زندہ کرتا ہے، پھر تمہیں مار ڈالتا ہے، پھر تمہیں قیامت کے دن جمع کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ پھر آ گئی اکثر کی بات۔ انسان اپنے ایٹیٹیوڈ سے بتاتا ہے کہ اس کو کل کیا ملے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح انسان اپنی دعاؤں سے بتاتا ہے کہ کون سی والی قبول ہو اور کون سی نہیں ہو۔ انسان دعائیں تو اللہ سے کر رہا ہے نا، ہم پارسا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو بہت بڑے، تہجدیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکاتیں دے رہے ہیں، ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے، لیکن یہ ساری چیزیں ہمیں اپنے ایٹیٹیوڈ سے یہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا قبول کرے اور کیا ہمارے منہ پر دے مارے۔ یہ ہم سب انسان اپنے اپنے ڈیڈز کو بہت اچھی طرح جانتا ہے، ہم سے بہتر کوئی ہمارا تزکیہ نفس کر ہی نہیں سکتا۔ اور آسمان اور زمین کی بادشاہی تو اللہ ہی کے لیے ہے۔ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن اہل باطل بڑے نقصان میں پڑ جائیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا نا کہ واقعی یہ تو حق بات تھی، اللہ تو حساب لے گا آپ۔ اور آپ دیکھیں گے کہ ہر امت گھٹنوں کے بل پڑی ہوگی، جافیہ دن وہ ہوگا کہ ہر امت گھٹنوں کے بل گری پڑی ہوگی، ہر گروہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، اور آج تمہیں اپنے کیے کا بدلہ دیا جائے گا۔ اللہ ہمارے نامہ اعمال ہمیں دائیں ہاتھ میں دے دینا، اور اس کے بعد یہ دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ لیتے ہوئے ہم جنت کی طرف جائے اور اس میں قدم رکھ ہی دیں اللہ تعالیٰ۔ ایسا نہ ہو کہ یہ اعمال نامے کے بعد وہاں لائن لگ جائے لوگوں کی جن جو ہماری وجہ سے تکلیف میں آئے تھے۔ اللہ تو ہمیں معاف کر دینا، اللہ تعالیٰ تو ہمیں بخش دینا۔
یہ ہے ہماری کتاب جو تمہارے بارے میں سچ سچ بول رہی ہے، بتا رہی ہے نا کہ ہم کیا کیا کر رہے ہوتی ہیں، سب بتا رہی ہوتی ہے، ہماری باتیں چل رہی ہیں۔ ہم تمہارے اعمال لکھواتے جاتے تھے بس، لیکن وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے تو ان کا رب اپنی رحمت سے رحمت تلے ان کو لے لے گا، اور یہی صریح کامیابی ہے، کھلی کامیابی، فوز المبین۔ لیکن جن لوگوں نے کفر کیا تو ان میں سے میں یہ ان سے کہوں گا کہ کیا میری آیتیں تمہیں سنائی نہیں جاتی تھی؟ پھر بھی تم تکبر کرتے رہے اور تم تھے ہی گنہگار لوگ۔ شروع پہلے بارے میں ہی ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا کہ تین طرح کے لوگ ہوتے ہیں: کافر، مسلمان۔ ان دونوں کا تو انجام ہم سب کو پتا ہے کیا ہونے والا ہے، اور ایک منافق ہے۔ تو یہ منافق شامل کس میں رہتا ہے؟ کافر میں تو نہیں ہوتا، وہ تو مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی ذات کو میں سے جو منافقت ہے، اگر ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو نکلوا دینا۔ اللہ سے ہی مدد مانگ کر ہم کوئی کام کر سکتے ہیں اپنی ذات کے لیے بھی۔ اور جب کبھی کہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ تو یقیناً سچا ہے اور قیامت آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم جواب دیتے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہے، ہم کو چیوزا خیال کرتے ہیں کیونکہ ہمیں یقین نہیں ہے۔ مریب شک میں پڑے ہوئے ہیں، ان پر اپنے اعمال کی برائیاں کھل گئیں جن کا وہ مذاق اڑا رہے تھے، اور انہیں کھیل لیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ آج ہم تمہیں بھلا دیں گے جیسا کہ تم نے ہمیں اس دن ملنے سے بھلا دیا۔ یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ کوئی بھی عمل کرتے وقت ہمیں یہ غور کرنا ہے کہ آیا میں اللہ کو بھلا تو نہیں رہی، میں اس دن کو بھلا تو نہیں رہی جب مجھے اس بات کا حساب دینا پڑ جائے گا بھائی۔ تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے اور تمہارا مددگار کوئی بھی نہیں سوائے رب کی ذات کے، اور اس کے لیے کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی ہنسی اڑائی تھی، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈال دیا تھا۔ بس آج کے دن نہ تو یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ کیا کیا عذر دے گا؟ میری بیوی کو لے لو، میرے میاں کو لے لو، میرے بچوں کو لے لو، مجھے اس شخص سے دور کر دو، تو اللہ تعالیٰ مجھے اس شخص سے دور اب کر دو کیونکہ اس نے مجھے دنیا میں بڑا بہکایا، میں اس کی باتوں میں آ گئی، میں اس کے کہنے پر چل پڑی۔ کیوں؟ اللہ نے ہم کو عقل نہیں دی، ہمیں دماغ نہیں دیا، ہمیں زبان نہیں دی۔ اور پھر تمام جو رزق دیا ہے اللہ تعالیٰ نے گھر کی صورت میں، ہر چیز کی صورت میں، کہے گا اللہ تعالیٰ وہ سارا تو لے لے، سونا جتنا ہے تو لے لے، مجھے بچا لے، کوئی عذر قبول نہیں کیا جائے گا۔ بس اللہ کی تعریف ہے جو آسمان اور زمین اور تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ تمام جہان، کتنے جہان ہیں جو مخفی ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ ایک سمندر کی دنیا ہے، تو ایک خشکی کی دنیا ہے، تو ایک فرشتوں کی دنیا ہے، تو ایک آسمانوں میں کتنے اللہ نے بنا رکھے ہیں، اور زمینوں میں کتنے جہان، کچھ نہیں پتا ہمیں۔ ہماری محدود سوچ ہے، اتنی محدود ہے، اور اس میں بھی اگر ہم اللہ کی نافرمانی کریں تو سوچیں ہمارا ہے کیا زندگی میں۔ تمام بزرگی اور بڑائی تو آسمان اور زمین میں اسی کی ہے، اور وہی غالب اور حکمت والا ہے۔ کیوں بتایا غالب بھی اور حکمت والا بھی؟ آخری تمام بات کرتے ہوئے اللہ نے فرما دیا میں غالب ہوں، چاہو تو پکڑ کے جہنم میں ڈال دوں، چاہوں تو ابھی پکڑ کے جنت میں ڈال دوں، لیکن میں نے حکمت سے تم لوگوں کے اوپر آزمائش ہی ڈالی تاکہ تم صبر اور شکر سے کام لو تو جنت ملے، اور جس نے بھی نافرمانی کی اس کو جہنم ملے۔ اور اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو پیار سے پکڑ پکڑ کے کہہ رہے ہیں کہ مسلمانوں تمہارے لیے جنت بنائی گئی ہے، تم کیوں جہنم کی طرف بھاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ ہمارا پڑھنا پڑھانا قبول کرے۔ اللہ تعالیٰ اس میں جتنی بھی غلطیاں ہو گئی ہوں، کہیں پر گھبرا گئے ہوں بولنے سے، سمجھانے سے، پڑھنے سے، بتانے سے، اللہ تعالیٰ تو ذہنوں سے محو کر دینا، اور اللہ تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی ہم کو توفیق عطا فرما دینا۔ یا اللہ تعالیٰ تو اس میں جھنجھوڑ جھنجھوڑ کر ہم کو ہمارے گناہوں کی طرف نشاندہیاں کرا رہا ہے، اللہ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دینا۔ اللہ ہماری نسلوں کو اس کا اللہ تعالیٰ اثر دے دے، یا اللہ ہماری نسلوں کو تو بچا لے۔ یا اللہ ہم تو فیلئر ماں باپ، یا اللہ تعالیٰ ہم نے کیا تربیتیں کی ہیں، کچھ بھی نہیں میرا اللہ، لیکن جسے تو پسند کرے وہی پار لگے گا میرا اللہ۔ یا اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو بچا لینا۔ یا رحمان، یا رحیم، یا کریم، یا غفور، یا شکور، یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کے گھروں میں فرشتوں نے گھیر رکھا ہے، اور تو سب کی دعائیں قبول کرتا ہے۔ یا اللہ پیاسی زبان کے ساتھ حلق خشک ہو رہا ہے، یا اللہ تھک رہا ہے،
لیکن میں تیری بات کرنے سے نہیں رکتے اللہ تعالیٰ، تو اسے قبول فرما لینا، ہمارے لیے اس کو حجت بنا دینا، کل قیامت میں اسے ہمارے لیے آگے بڑھنے کا درجہ بنا دینا، اس سے ہمارے درجاتوں کو بلند فرما دینا۔ جتنی بہنیں بیٹھی ہیں اور جو نہیں آ سکی ہیں، جو بیمار ہیں، سب کی دعائیں قبول فرمانا، سب کو کلی شفائے عنایت فرما دینا۔ یا اللہ تعالیٰ، سب کو چھوٹی موٹی کوئی نہ کوئی تکلیف چل رہی ہوتی ہے، اسے نجات دے دے اللہ تعالیٰ۔ ہم سب کو کسی کا محتاج نہ کرنا میرا اللہ، نہ مال سے، نہ جان سے، نہ شعور میں، نہ لاشعور میں، نہ اپنوں کا نہ غیروں کا۔ اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا سوائے تیری ذات کے اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ تو چلتے پھرتے اٹھا لینا، بے شک ہم ایمان لائے کہ مر کے تیرے پاس آنا ہے، حساب دینا ہے، جنت ہے دوزخ ہے۔ اللہ تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دینا اللہ تعالیٰ، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن کا حساب کتاب کیے بغیر اللہ ہمارے والدین کو، ہمارے بزرگوں کو، ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، دوست کو، احباب کو، پڑوسی کو، رشتہ دار کو، اللہ ہم سب کو تیرے آگے اللہ تعالیٰ رحمتوں والا بنا کے اللہ تعالیٰ لے آنا اور جنتوں میں بٹھا دینا۔ تیرے لیے تو کن کہے گا تو ہو جائے گا میرا اللہ۔ اللہ ہم اپنے تمام گناہوں کی، نہ کردہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ، جو ہم نے جان بوجھ کر کیے، جو چھپ کر کیے، جو کھل کر کیے، اللہ ہم معافی مانگتے ہیں۔ اللہ جب معاف کرتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ہمارا دل دکھایا اللہ تعالیٰ، یا اللہ دنیا ہے آزمائش کی جگہ ہے، ہمیں آزمائش بنا کر سامنے پیش کر۔ یا اللہ جس طرح قرآن میں پیپر کا پرچہ ملتا ہے اپنا کلاس کے اندر، اور 2 3 گھنٹے ملتے ہیں بس اس کو پیپر کو کر کے نکل جانا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح پیپر کرا کے ہم کو نکال دینا سکون سے دنیا سے اللہ تعالیٰ، اور ہمیں پاس کر دینا اللہ تعالیٰ، اچھے نمبروں سے پاس کر دینا میرا اللہ۔ اللہ تعالیٰ تو ہی، تیری ذات سے ہی امیدیں ہیں اللہ تعالیٰ، ہمیں اپنے نفس کا غلام مت بنانے دینا اللہ، پلک جھپکنے کی دیر میں بھی ہم کو اپنے نفس کے حوالے نہ کرنا۔ یا اللہ تعالیٰ ہم سے وہ کام لے لے جس سے تو راضی ہوتا ہے۔ یا اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول کر لے، والا سر، اور جو دعا اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی وہ بھی قبول فرما ہم سب کے لیے، اور جس جس چیز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے وہ بھی ہمارے لیے قبول فرما اللہ تعالیٰ۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر نشهد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔